नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह का ये मकाला जो हम पढ़ रहे हैं, जिसमें उनके अपने दावे के मुताबिक उनकी इमरानी फ़िक्र पूरे तौर पर सुमोई हुई है और वाज़ेह होकर निखर कर सामने आ जाती है। जो हमने गुज़श्ता हफ़्ते जो हिस्सा पढ़ा था उसका ख़ुलासा जो अगर मैं आपके सामने रखूं, बल्कि ये कि उससे पहले वाले का भी, तो वो ये है कि ये जो तस्वुरात दुनिया में आए हैं और मग़रिब में आए हैं, ख़ास तौर पे मुसलमानों में नहीं बल्कि पहले मग़रिब में आए हैं, इंसानी हुर्रियत का तस्वुर, इंसानी मसावात का तस्वुर, इंसानी अख़ुवत का तस्वुर। हुर्रियत का मतलब मेरे हुकूक हैं, मुझे आज़ादी हासिल है, आज़ादी इज़हार राय भी है, मुझे ये भी है कि कोई मेरे ऊपर मुझे ग़ुलाम बना के ना रखे, हाकिम बनकर ना बैठे। और ये फ़र्द से लेकर कौमों की सतह तक आए हैं, यानी कोई फ़र्द अब ये नहीं चाहता कि उसके मुकाबिल यानी वो उसे ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर करना पड़े। ये अब दुनिया का ट्रेंड है। ग़ुलामी के ख़त्म होने का एक बड़ा सबब ये भी है कि अब दुनिया में ये बात गवारा नहीं होती कि किसी को ग़ुलाम बना के रखा जाए। तो ये हुर्रियत का तस्वुर, इसी से फिर आगे जाके कोई कौम किसी दूसरी कौम की ग़ुलाम हो, तो ये भी एक अब नामाकूल और गैर मारूफ और एक मुनकर तस्वुर पूरी दुनिया में माना जाता है। लेकिन ये इब्तिदा इसकी मग़रिब से हुई है। हमारे यहाँ तो उस वक्त ग़ुलामी का दौर था, बादशाह हैं, ये अल्लाह ताला का फरिश्ता है, बल्कि ये कि ज़िल्लुल्लाह फ़िल अर्ज़, और जब तक वो कुफ्र बवाह का हुक्म न दे तो तब तक आपने उसकी इताअत करनी है और उसके ताबेदार रहना है। और खुरूज तो हराम मुतलक है, उसके ख़िलाफ़ बगावत का अलम बुलंद तो किया ही नहीं जा सकता। और बादशाह की ग़ीबत करना और उस पर तनकीद करना भी खुदा के गज़ब को दावत देने के मुतरादिफ़ है। तो इसने एक ग़ुलामी की सूरत पैदा कर दी थी और यही हमारा मज़हबी बयानिया भी था। अच्छा, इसी तरह अख़ुवत और मसावात। अख़ुवत में यानी चलें वो किसी न किसी दर्जे तो हमारे यहाँ भी रहा है कि जी भाईचारा, दूसरे की ज़रूरतों का ख्याल रखना, हुकूमत की सतह पे ना भी हो तब भी आम हमारे जो रहन सहन और जो तौर तरीके हैं उसके अंदर ये चीज़ बिला जो है ना फ़र्क मज़हब भी इसको यानी एक अच्छी वैल्यू के तौर पर हमेशा देखा गया है। और लेकिन ये कि बराबरी वाली बात तो इससे नहीं रही ना, अख़ुवत उस सतह पे कि सब भाई भाई बन जाएं, ये चीज़ नहीं थी हमारे यहाँ भी। फिर तमीज़ बंदा व आका जब हुई तो फिर बराबरी वाली तो वो बात बिल्कुल ही ख़त्म हो गई ना। और फिर इसमें वो नस्ल की ऊंच नीच का भी तस्वुर आ गया। वो जो यानी हमारे यहाँ भी कस्बी भी होते थे जिन्हें वो आमतौर पे कास्बी कहते थे, और फिर ये कि सैयदज़ादे भी होते थे, तो इनको बराबर तो नहीं समझा जाता था। फिर ये कि हुकूक में भी ऊंच नीच के वो सारे तस्वुरात आ गए, तो वो जो कुफ़ वाली बात थी और अख़ुवत वाली बात थी वो ख़त्म हो गई। फिर ये कि मसावात उस सतह की कि जिसमें बिल्कुल यानी एक तरफ तमीज़ बंदो आका ख़त्म हो जाए, दूसरी तरफ ये कि ये ऊंच नीच के तस्वुरात ख़त्म हो जाएं, और तीसरी तरफ ये कि कम अज़ कम ये कि मौक़े और इम्कानात की हद तक सबको यकसा मौक़े मैसर आएँ। जो भी पैदा होने वाला बच्चा हो उसको आगे बढ़ने के, फिर आगे वो अपनी सलाहियत की बुनियाद पर बढ़ेगा, लेकिन मौक़े तो सबको यकसा मैसर आएँ। ये वो चीज़ें हैं या ये वो वैल्यूज़ हैं कि जो मग़रिब में परवान चढ़ी हैं और ये मुसलमानों के यहाँ मतरूक हो चुकी थी बहुत हद तक। तो डॉक्टर साहब ने पहले तो ये साबित किया है कि ये मग़रिब में परवान चढ़ी, लेकिन ये हैं खालिस इस्लामी। दुनिया में पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मुतारिफ़ कराई हैं, उससे पहले दुनिया में ये चीज़ें नहीं थी। और ये हमारे दुश्मनों ने भी माना है, एच.जे. वेल्स ने भी माना है, ये बात मानी है उसने भी कि ये तारीख़ इंसानी में इन उसूलों पर मबनी अगर कोई माशरा किसी ने कायम किया है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उसके बाद बहरहाल हमने ही वो सारी चीज़ें जो दुनिया में मुरव्वज थी वो इख्तियार कर ली, और वो वाला दीन हमारी निगाहों से ओझल होते होते 1000 साल के बाद बिल्कुल ही यानी वो हमारे तस्वुरात ही से मैब हो गया। फिर वो बाज़याफ्त अगर हुआ है तो वो मग़रिब में जाके हुआ है। तो ये जो सिस्टम ऑफ सोशल जस्टिस है या ये कॉन्सेप्ट्स हैं,
یہ ادھر پیدا ہوئے ہیں. تو اس کی بنیاد پر پھر وہاں پھر ایک طرح کا نظام آیا. پہلے یعنی بادشاہی ختم ہوئی تو جمہوریت آئی ہے, اور جمہوریت میں پھر وہ شیطانوں نے اپنا لچ تل لیا, سرمایہ داروں نے آ کے کہ جمہوریت کو اغوا کر لیا, ہائی جیک کر لیا. دیو استبداد جو ہے وہ جمہوری کباب پہن کے آ گیا, اور بندے یہ سمجھتے رہے, انسان یہ دھوکہ کھاتے رہا انسان کہ یہ آزادی کی نیلم پری ہے. تو پھر اس کا ری ایکشن ہوا, جب جن کو پتہ لگ گیا کہ یہ دیو استبداد ہے تو پھر انہوں نے اس کے مخالف ایک تحریک چلائی. تو وہ تحریک بھی مغربی میں چلی ہے, ہمارے ہاں تو نہیں چلی, اور اس کے نتیجے میں پھر کمیونزم آ گیا, اور اس کی اپنی خرابیاں آ گئیں, کیونکہ کمیونزم نے آ کے پھر فرد کی آزادی والا معاملہ جو ہے وہ بالکل ختم کر دیا. وہ اسی دور کا وہ مشہور لطیفہ ہے نا, اس پوری بات کو سمجھانے کے لیے کہ دو ملک علیحدہ علیحدہ ہو گئے نا. جرمنی جو ہے دو ملک بن گئے, مشرقی جرمنی اور مغربی جرمنی. مغربی جرمنی میں وہ جمہوری نظام آ گیا, اور مشرقی جرمنی میں کمیونزم آ گیا. ایک ہی ملک دو حصوں میں تقسیم ہو کے, تو یہ, اور برلن ان کے شہر میں وہ دیوار برلن تعمیر ہو گئی, مشہور و معروف, جو اب چند سال پہلے 20 سال پہلے جو ہے وہ مسمار ہوئی ہے. تو پہلے درمیان میں دیوار آ گئی, تو اس ایک شہر میں دو نظام, ایک طرف ایک, دوسری طرف دوسرا. تو اس کا تقابل بڑا شاندار کسی نے کیا ہے, بڑے یعنی بالکل عوامی سطح پہ آ کے, کہ مشرقی جرمنی سے ایک کتا جو ہے نا وہ ہجرت کر کے, یعنی وہ نقل مکانی کر کے تو مغربی جرمنی جا رہا تھا. بڑی ایفرٹ کر کے بارڈر سیکورٹی فورسز کو ڈاج دے کے وہ جب ادھر گیا تو کسی نے پوچھا, یار مشرقی جرمنی میں تو بڑی خوشحالی ہے, وہاں پہ تو ڈبل روٹی اور کیک اور سب چیزیں ملتی ہیں, تو تم وہ چھوڑ چھاڑ کے ادھر کیوں آ گئے ہو؟ کہتے یہ بات صحیح ہے, کھانے کو بہت ملتا ہے لیکن بھونکنے کی اجازت نہیں ہے. میں بھونکنے آیا ہوں. تو انسان کو اپنا اظہار رائے بھی تو کرنا چاہتے ہیں نا, بولنا چاہتے ہیں, بول کے لب آزاد ہیں تیرے. تو جہاں پہ آپ نے وہ جکڑ بندیاں کر دیں, جیسے کمیونزم میں ہو گئی تھی جکڑ بندیاں, تو یہ پھر اس میں وہ خرابی آ گئی. اس کو ڈاکٹر صاحب کہتے تھے افراط و تفریط کے دھکے. آپ نے ڈاکٹر صاحب کی زبان سے یہ بات اکثر سنی ہوگی. تو یہ ان دو دھکے کھا کے پھر ایک تیسرا نظام انہوں نے بنایا جو اسکینڈینیوین کنٹریز میں ہے, جس کو یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے سوشل ڈیموکریسی کہا ہے. یعنی ایک طرف سوشلزم کا ایک حصہ پک کر لیا, دوسری طرف ڈیموکریسی کا ایک حصہ پک کر لیا. تو یعنی بولنے کی بھی آزادی دے دی اور ڈبل روٹی بھی دے دی کہ اب اگر چاہو تو بھونکو, تو چاہو تو کھاؤ پیو, تو چاہو تو, یعنی وہ دونوں سہولتیں دے دی. یہ پھر اسکینڈینیویا میں جا کے ہوا, لیکن آپ سوچیں نا کتنا عرصہ لگا, کتنا خون بہا, پھر وہاں تک پہنچے. تو ڈاکٹر صاحب نے پھر اس کا یہ یعنی ثابت کیا ہے کہ یہ در حقیقت اسلام نے یہ تصورات دیے تھے اور پھر مغرب نے بازیافت کیے. اب اسے وہ لے کے آتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ یہاں پہ یہ جو تحریک اٹھی ہے وہ اس زمانے کی بات اب ذہن میں رکھیں, جو بے نظیر آئی تھی تو ان کے ساتھ لوگ ایک دم کھڑے ہو گئے تھے. تو اصل میں یہ حقوق ہیں کہ جو تصور مغرب میں پیدا ہوا, اس سے روشناسی اب یہاں بھی لوگوں کو ہو چکی ہوئی ہے. اور یہاں پہ جو جبر ہے, اور یہ یہاں پہ جو اونچ نیچ کے تصورات ہیں, اور یہاں جو بھوک اور افلاس ہے, یہ اس کا رد عمل ہے جو لوگوں کو نظر آیا کہ بے نظیر کے ذریعے سے روٹی کپڑا مکان ہمیں ملے گا, آزادی ملے گی. وہ ویلفیئر سٹیٹ کا جو ایک تصور ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے گا. تو پچھلی دفعہ ہم نے یہ چیز بھی دیکھ لی تھی کہ اب بھی جو اٹھان ہے, اس وقت تو وہ مینیج ہو گیا, بے نظیر کے ساتھ جو ہے ان کا سودا ہو گیا کہ آئیے جی آپ کو حکومت دیتے ہیں, تو ٹھیک ہے آپ ہی کو حکومت دے دیتے ہیں, لیکن یہ کہ بہرحال کمپرومائز کریں گے تو دیں گے نا. قریش جب بادشاہی دے رہے ہوں تو اپنے شرائط کے مطابق دیں گے. تو بے نظیر صاحبہ اس وقت بھی پھر اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر کے ہی تو برسر اقتدار آئی تھی, وہ اپنی عوامی طاقت کے بل پر نہیں آئی تھی. پھر یہ سلسلہ چلتا رہا, کبھی 2.5 سال, زیادہ عرصہ نہیں رہنے دیتے تھے کیونکہ پھر لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے. تو 2 سال 2.5 سال ایک, اس سے لوگ ذرا تنگ آئے تو دوسرا, اس سے تنگ آئے تو تیسرا, واپس وہ, اس سے تنگ آئے تو واپس پہلا. یہ چکر چلا ہے 1999 تک, اور پھر پرویز مشرف صاحب آ گئے. جب وہ آ گئے تو پھر لوگوں کے اندر وہی بیزاری پیدا ہوئی, کچھ ہی عرصے میں وہ پیدا ہو گئی. پھر جمہوریت آ گئی, اور جناب وہ 5 سال پورے کیے, پہلے زرداری صاحب کی اس میں, پھر جناب نون لیگ نے 5 سال پورے کیے. پھر خیال آیا اب جو ایک نیا اسٹیبلشمنٹ چیز لے کے آئی ہے وہ یہ تھی کہ 1 پارٹی گورنمنٹ. ایجنڈا یہ تھا کہ یہ باقی سب کو ختم کرو, ایک پارٹی لے کے آؤ.
اور آپ کو اگر یاد ہو تو بعض جو حلقے تھے نا، مخصوص حلقے جن کے کئی خاص لنکس ہوتے ہیں، تو وہ ایک چیز کہنا شروع ہو گئے تھے، چائنا ماڈل، چائنا ماڈل، چائنا ماڈل، چائنا ماڈل. یہ چائنا ماڈل کیا ہے بھائی؟ اچھا اس میں جو کچھ ذرا ڈیٹیلز میں بھی جاتے تھے، ایک دو لیکچرز ہم نے بھی لیے ہیں، تو ویسے دینے والوں کو بھی نہیں پتہ، وہ سمجھ رہے تھے اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. تو وہ کہتے تھے یہ جو چائنا ماڈل ہے نا، یہ اسلام کے بہت قریب ہے. اچھا جی کیسے؟ یہاں پریزیڈیم ہوتا ہے جی. پریزیڈیم جو ہوتا ہے نا، یہ بالکل جو ہمارے وہ اصحاب حل و عقد ہوتے تھے نا، یہ اس کی ڈیٹو کاپی ہے. تو چائنا ماڈل آ گیا نا تو پکا پکا جو ہے نا اسلام آ جائے گا. تو چائنا ماڈل کیا ہے؟ ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ. وہاں جتنے مرضی کیک کھاؤ لیکن یہ کہ بھونکنے کے لیے پھر ویتنام جاؤ. چائنا میں بھونکنے کی اجازت نہیں ہے. اور یہی نظام یہاں پہ آ گیا تھا. سارے وہ جو آپ کے ٹی وی چینلز کا بھی جو ہے نا توبڑا چلا دیا. ماسک تو ہمیں ابھی پہنائے ہیں، ان کو پہلے ہی پہنا دیے تھے کہ بولنا وہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. تو وہ ہو چکا ہوا تھا یہاں پہ، سب کو معلوم ہے. وہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک رستہ کھول دیا سوشل میڈیا کا، نہیں تو گھٹن، تباہی، بربادی بالکل. یعنی ایک ایسا ماحول کہ جس میں آپ بول ہی نہیں سکتے، تو بندے کو ویسے ہی ایک گھٹن سے ہی پھٹ جانے کو دل کرتا ہے. تو یہ خلاف شعور جو انسان جو جس شعور تک انسان پہنچ چکا ہے اس کے بالکل خلاف باتیں یہ اب اس زمانے میں نہیں پنپ سکتی، نہ انسان اس کو گوارا کر سکتا ہے. وہ ابلیس کی مجلس شورا کے جو آخر میں جا کے ابلیس کہتا ہے نا کہ یہ ان سے تو مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے مسلمانوں سے، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کے ہی. تو یہ والے جو تقاضے ہیں یہ کہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچا دے. یہ وہ خلاصہ ہے جو یعنی پچھلے کو اگر اس کے ساتھ ہم جوڑ لیں تو آگے چلنا آسان ہو جائے گا. لیکن اس میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو ڈاکٹر صاحب شروع میں لے کے آ رہے ہیں. میں نے پچھلی دفعہ وہ پیراگراف پڑھ تو دیا تھا، لیکن میں نے کہا تھا کہ اس پر اگلی دفعہ گفتگو کرنی ہے. وہ یوں سمجھ لیجئے پاکستان کی ایک تاریخ کی جو ہے نا ایک جھلکی ڈاکٹر صاحب نے دکھا دی ہے کہ مقصد کیا تھا پاکستان کے اصول کا. ذرا اس میں جوڑ کے دیکھیں نا، پاکستان کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ علامہ اقبال کو بھی اور قائد اعظم دونوں کو کوٹ کیا ہوا ہے. قائد اعظم کے پہلے علامہ اقبال کو لے کے آئے اور یہاں تک پہنچایا مارکسزم پلس گاڈ از اکول ٹو اسلام. ٹھیک ہے نا، وہ لیکچرز میں اقبال کی یہ کوٹیشن بھی دے دی، یہ ایکویشن بھی بیان کر دی. اس کے بعد قائد اعظم کے بھی وہ جملے سنائے کہ ہم پاکستان اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ دنیا کو اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کی جھلک دکھا سکیں. تم نے والٹر اور روسو کے اصول حریت دیکھیں اور تم نے مارکس کے اصول مساوات دیکھیں. ہم آپ کو اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات دکھانا چاہتے ہیں، اس لیے یہ ملک ایک تجربہ گاہ کے طور پر حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ قائد اعظم ہے. تو پاکستان حاصل تو اس لیے کیا گیا تھا. عوام نے جو اس کے لیے قربانیاں دی تھی وہ بھی اسی لیے تھی کہ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور لا الہ الا اللہ کا مطلب نمازیں پڑھنا تو نہیں تھا، وہ تو ہندوستان میں بھی اجازت تھی نا. صرف روزے رکھنے یا حج کرنے نہیں تھے. وہ ہندوستان والے اب بھی زیادہ سستا حج کراتے ہیں ہماری نسبت سے. تو اصل میں اصول حریت و اخوت و مساوات تھا جس کے لیے کہ لوگ یہ ساری قربانیاں دے رہے تھے. تو لیکن یہ پاکستان کے ساتھ یہ حادثہ ہوا کیسے اور کیا خرابی تھی کہ جس کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا، یہ اس ایک پیراگراف میں ڈاکٹر صاحب نے اس کا تجزیہ پیش کر دیا. لیکن میں اپنی ایک بات جو میں نے کی ہے نا وہ پریزیڈیم والی، تو مجھے ایک مطلب خیال آ رہا ہے اور وہ رک نہیں رہا ہے، اظہار چاہتا ہے وہ بھی. ڈبل روٹی ملے نہ ملے اظہار تو ہونا چاہیے نا. تو وہ خیال یہ ہے کہ یہ تجربہ تو ناکام ہو گیا ہے، یہ جو ریاست مدینہ والا ہے. تو اب کہیں وہ نصرت والی خلافت تو نہیں آ رہی. پرفیکٹ چیز ہے، پرفیکٹ چیز ہے. خلیفہ صاحب ہمارے پاس اویلیبل، مطلب وہ تو ایکسٹینشن پہلے سے ہے. تو جو کور کمانڈرز ہیں وہ اصحاب حلقات، باقی سیاستدان تو ہیں چور نا. اس کے بعد اب آپ تب بول سکتے ہو جب کفر بواہ دیکھو، وہ ہم کریں گے نہیں. ٹھیک ہے نا، مطلب 8-10 ارب ادھر ادھر کر دینا کفر بواہ تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے نا، وہ ہم نہیں کریں گے، اس کی آپ فکر نہ کریں. کفر بواہ نہیں کریں گے، پھر یہ خلافت نہ رکھیں گے اور وہ ہم خود ہوں گے.
تو اللہ وقت پہلے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہی حل ہی کرتے ہیں، وہی گرا بھی لگاتے ہیں، وہی کھولتے بھی وہی، بس کبھی کبھی جو ہاتھوں کی دیتے ہیں وہ دانتوں سے کھولتے ہیں، لیکن یہ کہ حل و عقد بھی وہی. تو پریزیڈیم بھی آ جائے گا اور یہ کہ حل و عقد بھی آ جائیں گے، خلافت بھی آ جائے گی. تو یہ تو ایک تیر میں سارا مطلب ریاست مدینہ بھی بن جائے گی. تو سویلین سے تو یہ کام نہیں ہو سکتا. وہ تو عمران خان ناکام ہو گیا، مسٹر کلین اور پرفیکٹ بینگ، اور اوپر سے یہ کہ یعنی سرٹیفائیڈ صادق اور امین. ویسے یہ سارا وزن خود بنایا، میں نے نہیں بنایا. تو یعنی وہ اگر ناکام ہو گیا تو اور کون سا پھر سویلین اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن یہ کہ مصیبت یہ ہے کہ جو اس وقت بہتا دریا ہے، یا جو اس وقت نوع انسانی کی جس کی جو سوچ ہے، یہ چیز اس میں کہیں فٹ نہیں ہوتی. یہ اس محمل پر یہ پیوند جو ہے نا نہیں ٹاٹ کا لگ سکتا ہے، یہ ہے پرابلم. تو بہرحال وہ اس کی طرف بعد میں آئیں گے، پہلے اس چیز کی طرف آئیں جو ڈاکٹر صاحب نے پاکستان کی المیہ یا اس کے ساتھ جو بیتی ہے بننے کے بعد اس کو جو بیان کیا ہے. کہتے ہیں لیکن یعنی علامہ اقبال کی سوچ بھی یہ تھی، قائد اعظم کی سوچ بھی تھی، لیکن افسوس کہ علامہ اقبال تو خالص مسنون عمر میں پاکستان کے قیام سے لگ بھگ 10 سال قبل ہی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. 1938-47 میں پاکستان بنا ہے. تو یہ خواب تو اقبال کا تھا نا کہ ہم ایسا پاکستان بنائیں، تو وہ 10 سال پہلے فوت ہو گئے، پاکستان بننے ہی سے پہلے فوت ہو گئے. ہوتا ہے نا بعض بچہ پیدا ہوا تو وہ والد پہلے ہی فوت ہو گئے ہوتے ہیں، تو وہ پہلے فوت ہو گئے. قائد اعظم مرحوم بھی قیام پاکستان کے بعد کل 1 سال زندہ رہے، اور ان کے بعد ان کی عوامی تحریک کا ثمرہ اچک لیا. عوامی تحریک کا ثمرہ، یعنی عوامی تحریک یعنی مسلم لیگ ایک عوامی تحریک تھی. اب یہاں ڈاکٹر صاحب نے مخالف بات نہیں کہی ہے، جو اس کا چہرہ تھا وہ دکھایا ہے. مسلم لیگ کیا تھی؟ عوامی تحریک تھی. اس کا ایک پھل تھا جس کا نام پاکستان ہے. اس عوامی تحریک نے پھل حاصل کیا پاکستان کی صورت میں. اب ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ ایک بات نہیں کہی جو بٹوین دا لائن موجود ہے، وہ یہ کہ مسلم لیگ کوئی جماعت نہیں تھی، مسلم لیگ کوئی تنظیم نہیں تھی، مسلم لیگ کوئی آرگنائزیشن نہیں تھی. مسلم لیگ ایک تحریک تھی. تحریک اور جماعت کا فرق سمجھ لیں. جماعت ایک آرگنائزڈ، ایک منظم وجود رکھتی، باڈی ہوتی ہے اس کی، اوپر سے نیچے تک اس کے کیڈرز ہوتے ہیں، اور وہ ایک شخصیت پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہی ہوتی. وہ تو ایک لیڈرشپ ہوتی ہے پوری جو اسے لے کے چل رہی ہوتی ہے. اگر آپ اسے کنٹراسٹ میں دیکھنا چاہیں نا تو کانگریس تحریک نہیں تھی، کانگریس ایک جماعت تھی. اس کا ایک پورا کیڈرز تھے اوپر سے نیچے تک، سیاسی جماعت تھی، وہ ایک منظم جماعت تھی. اس کے مقابلے میں مسلم لیگ منظم جماعت نہیں تھی. یہ تو مختلف الخیال لوگ اس میں جمع، اس میں خالص سیکولر لوگ بھی تھے اور خالص بنیاد پرست لوگ بھی تھے. یعنی آپ اس کی وسعت کا اندازہ اس سے لگا لیں. یعنی شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی مسلم لیگ کا حصہ ہیں، اور وہ پتہ نہیں ٹوانے تے نونے تے فلانے تے ٹنگڑے تو وہ بھی سارے اسی کا حصہ ہیں. عجیب وہ ایک یعنی آپ کہنے وہ عام طور پہ کوئی جب ہم نگیٹیولی اس بات کو کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کہیں کا روڑا، کہیں کا اینٹ، کہیں کا روڑا، بانمتی نے کنبا جوڑا. تو یہ ایک ایسا ہی کنبا جڑ گیا تھا اس خوف کے تحت کہ کہیں ہندو ہمیں جو ہے نا وہ غلام نہ بنا لیں، اور یہ کہ ہماری آزادی سلب نہ کر لیں، معاشی استحصال نہ کریں. اس چیز نے سب کو جوڑ دیا، اور وہ جوڑ کے پھر ایک جناب تحریک میں سب شامل ہو گئے قائد اعظم کی قیادت میں. اچھا یہ ہے وہ بات کہ جس کی وجہ سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بہرحال دیکھیں پاکستان بنانے میں اگر انگریز کے کوئی مقاصد اپنے تھے، عوام کے مقاصد تو وہ تھے نا جو ابھی ہم نے بیان کیے. قائد اعظم اور علامہ اقبال کے تو ہمارے سامنے آ گئے، لیکن انگریز کا کیا مقصد تھا؟ ہو سکتا ہے اس کا بھی کوئی اپنا لچ ہو جو وہ اس میں تلنا چاہتا ہو. اسی طرح نوابوں اور جاگیرداروں کا تو لوگ بیان ہی کرتے ہیں نا کہ وہ اپنی جاگیروں کے تحفظ کے لیے پاکستان چاہتے تھے، کیونکہ انڈیا نے، کانگریس نے تو اعلان کر دیا تھا کہ ہم جاگیرداری نظام انڈیا میں نہیں چھوڑیں گے، ختم کر دیں گے. انہوں نے کر بھی دیا. تو مختلف لوگوں کے مختلف مقاصد تھے، تو ان کے مقاصد کی راہ میں قائد اعظم حائل تھے نا. تو اس لیے پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے تو ماریا گیا ہے. تو وہ مارنے والے وہ تھے جن کے اپنے ایجنڈا تھا اپنا. اگر مارا گیا ہے تو یعنی اس کانسپریسی کی بنیاد یہ بنتی ہے.
لیکن یہ کہ بہرحال ہم اس میں نہیں پڑھتے, ہم تو سیدھی بات کہتے ہیں, یہ تو فیکٹ ہے نا, یہ تو کوئی جھوٹ نہیں نا, 1 سال کے بعد فوت ہو گئے. تو اگر ان کا کوئی مائنڈ تھا, اگر ان کا کوئی ذہن تھا تو وہ اپلائی نہیں ہو سکا, 1 ہی سال کا انہیں موقع. علامہ اقبال پہلے فوت ہو گئے اور قائد اعظم 1 سال رہے, اور ان کے بعد ان کی عوامی تحریک کا ثمرہ, یعنی یہ جو مسلم لیگ تھی یہ عوامی تحریک تھی, جماعت نہیں تھی. اگر وہ جماعت ہوتی تو قائد اعظم کے فوت ہونے سے فرق کوئی نہیں پڑنا تھا, وہ جماعت تھی نہیں, لہٰذا ان کے فوت ہونے سے وہ اس کا شیرازہ بکھر گیا. انہی کی شخصیت کے گرد وہ جمع تھی, تو اچک لیا اس کا پھل, یعنی پاکستان کو اچک لیا اولاً نوابوں اور نوابزادوں اور زمینداروں, جاگیرداروں اور وڈیروں نے. ابھی کوئی دائیں بائیں کی بات نہیں. اچھا یہ کون لوگ ہیں, یہ جاگیردار, وڈیرے, نوابزادے, نواب, ان کو نواب کا عہدہ کس نے دیا تھا, منصب اس پر کس نے فائز کیا تھا, ان کو یہ جاگیریں کس نے الاٹ کی تھیں, ٹھیک ہے, اور کس چیز کے بدلے میں الاٹ کی تھی, اور یہ کس کے خادم تھے. تو اگر انگریز کا کوئی ایجنڈا تھا پاکستان بنانے میں تو وہ بروئے کار آیا ان نوابوں, وڈیروں, جاگیرداروں کے ذریعے سے, اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو پھر قابض ہوئے مسلم لیگ پر ابتدان قائد اعظم اور نوابزادہ لیاقت علی خان کے ہٹنے کے بعد. اچھا وہ بھی نوابزادہ ہیں لیکن وہ ہندوستان میں تھے, وہ ان کی جاگیریں ادھر رہ گئی تھیں, اور ادھر آ کے انہوں نے کوئی کلیم نہیں کیا, یعنی یہ ان کی اپنی جگہ پہ ہے. تو ان کو بھی شہید, وہ تو چلیں, قائد اعظم کا تو معاملہ یہ ہوا نا, ایمبولینس خراب ہو گئی تھی تو وہ تو ایک مشکوک معاملہ ہو گیا, وہ تو سازش ہو گئی. لیکن یہ کہ لیاقت علی خان کا تو پھر ہوا نا, جو وہ تو سب کے سامنے ہے نا, گولی چلی تو لیاقت علی پہ گولی چلی تو وہ تو گولی چلی پھر. تو پہلے تو یہ اس پہ چھا گئے, اور بعد ازاں یعنی جب وہ وڈیروں اور ان کا دور ختم ہوا, بعد ازاں اس میں مستقل حصہ دار تو بن گئے کچھ نئے اور پرانے سرمایہ دار, اور باری باری حصہ بٹاتے رہے اعلیٰ سول اور فوجی عہدے دار. یعنی پہلے وہ نئے سرمایہ دار, یعنی وہ چونکہ برلا تے ٹاٹا ادھر رہ گئے تھے, تو اب وہ جو خلا پیدا ہوا تو یہاں بھی تو کوئی برلے تے ٹاٹے یا کم از کم بلے تو بننے ہی تھے نا, تو وہ بن گئے. وہ انہوں نے ملیں لگائیں, فیکٹریاں لگائیں, خلا تھا, اور پھر اس سے یہ سارے, اب کیا کیا کہانی کون کون سنے اور کون کون سنائے, کون کیا تھا ادھر اور یہاں آ کے کیا بن گیا. تو آج کل وہی ہے نا, وہ یہ کون سی تحریک جو بھی ابھی پی ڈی ایم کی تحریک میں بھی اکثر و بیشتر وہی نئے برلے تو نئے ٹاٹے ہیں نا, وہی سرمایہ دار. تو پہلے انہی کا اقتدار یا ان کے انفلوئنس میں اقتدار قائم ہو گیا, ابتدان اس سے ہوئی, اور پھر ان کے حصے دار بن چکے. انہوں نے یہ سرمایہ بنایا تھا جھوٹ سے اور فراڈ سے. یہ برلے اور ٹاٹے اصلی نہیں تھے, یہ نقلی تھے, یہ کرپشن کے ذریعے سے آئے ہوئے تھے. لہٰذا پھر وہ جو کانا ہوتا ہے, تو جس کے سامنے کانا ہوتا ہے اس کے آگے نہ تو نہیں کر سکتا نا, تو انہوں نے کہا پاجی سنوئی. تو پھر ان کے ساتھ حصے دار بن گئے اعلیٰ سول اور فوجی عہدے دار. وہ جو کیا کیا تھا جی, وہ مرزا سکندر مرزا, تو بیوروکریسی سے ہی آگے اوپر آنے والے تھے. اور ان کے ساتھ ان کا پارٹنر کون تھا, ایوب خان, جس کا نام اس وقت لوگوں نے رکھا تھا ایوب خان. تو یہ وہ صاحب ہیں کہ جنہوں نے بڑی آخری وقت میں منتیں کر کے انگریز کی کہ ہمارے تو دادا پردادا آپ کی جو ہے خدمت نوکری چاکری کرتے رہے ہیں, تو آپ برائے مہربانی ہمیں کرنل تو بنا کے جائیں. تو وہ کرنل بنا گئے, اور پھر بعد میں قائد اعظم صاحب نے تو ان کو کہیں یہاں سے اکھاڑ کے کہیں بنگال شنگال بھیج دیا تھا. ان کی کوئی دیکھ لیتا ہے نا بندہ کہ ہون ہار بروا کے چکنے چکنے پات اگر ہوتے ہیں تو خراب بھروا کے بھی تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے نا جو دیکھنے والی نگاہ تاڑ لیتی ہے. لہٰذا انہوں نے ان کو تو بھگا دیا تھا یہاں سے, لیکن یہ پھر آ گئے سکندر مرزا کے ساتھ ساز باز کر کے, پھر اس ملک کے پاکستان میں وہ فیلڈ مارشل بنے. اور یہ کیا چیز تھی اس کو ذہن میں رکھیں, یعنی اس کا چکر کیا ہے, پاکستان بنا اسلام کے لیے, حصول حریت اخوت و مساوات والے اسلام کے لیے. نمازوں والا اسلام تو تھا, پہلے بھی تھا, آج سے بہتر تھا. اگر ظاہر ہے اشرف علی تھانوی صاحب کا دور ہے, اور حسین احمد مدنی صاحب کا دور ہے, اور یہ جتنا وہ بڑے نیکی کا دور ہے, تو وہ تو اپنی جگہ پہ تھا. تو اصل میں تو آپ نے حصول حریت و اخوت و مساوات کے لیے بنایا تھا.
تو اس کے لیے کوئی اسلامی قانون سازی کرنے کی ضروری تھی نا. اصحاب حل و عقد تو اس وقت نہیں تھے نا, ابھی تو ہمارے پاس ہیں الحمدللہ, لیکن اس وقت نہیں تھے. انگریز نہیں چھوڑ کے گیا تھا اصحاب حل و عقد, تو ابھی کرنل ہی تھے. تو اب اصحاب حل و عقد کیسے بنیں گے, آج وہ پارلیمنٹ کیسے, قانون سازی کیسے ہوگی, اجتہاد کیسے ہوگا, اصول کیا ہوں گے, یہ آئین بنانا تھا. اور قائد اعظم نے کہا تھا یار سب سے پہلے یہ مجلس قانون ساز کے کرنے کا کام یہ ہے, وہ جو آئین سازی کی وہ جو تھی. لیکن یہ آپ کو پتہ ہے 56 تک آئین نہیں بنا تھا, تو کس نے نہیں بننے دیا تھا؟ یہ تھے یہ وڈیرے جنہوں نے اچک لیا نا. وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ اس منزل کی طرف پیش قدمی کریں جس کے لیے آپ نے ملک بنایا, تو انہوں نے نہیں بننے دیا. 56 میں آپ نے جا کے آئین بنایا, اور آج بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید وہ سب سے زیادہ اسلامی آئین تھا جو 56 کا تھا. ٹھیک ہے 9 سال بیت گئے تھے ملک بنے ہوئے, لیکن تحریک کے اثرات تو ابھی باقی تھے نا. جو 47 کی تحریک تھی, تحریک پاکستان تھی, وہ سب سے زیادہ اسلامی آئین تھا. تو اس آئین کو عوام میں کس نے اچھال دیا, جوتے کی نوک پہ کس نے رکھا, اس کو کس نے کل عدم کر دیا, معدوم کر دیا؟ وہ ایوب خان صاحب تھے. اس لیے وہ ایوب خان کہتے تھے, ایویں نہیں کہتے تھے. مطلب الزام بہتان کی صورت میں نہیں تھا, کچھ حقائق تھے کہ جن کی بنیاد پر تھا. اور بھی بہت سارے ہیں, ان کو چھوڑیں, وہ ذرا وہ مر گئے, وہ والی ذاتی باتوں کو چھوڑیں. ہم ذاتیات پہ تو آتے بھی نہیں, کون کتنا کھاتا ہے پیتا ہے اس کو چھوڑیں, اور کیا حرکتیں کرتا ہے, کیا رنگریلیاں کرتا ہے اس کو چھوڑیں. یہ وہ بات ہے جو پٹری سے اتارنے والی ہے. اس آئین کا بیڑا غرق کر دیا. اور کہنے والے کہتے ہیں اسی دن سے بنگلہ دیش کا بنیاد رکھ دی گئی تھی, بیج ڈال دیا گیا تھا. کیونکہ اس آئین کے تحت 58 میں الیکشن ہونے تھے, اور سب کو معلوم ہے الیکشن ہوتے تو اکثریتی صوبہ وہ تھا, اور وہیں سے حکومت بننی تھی. تو جب مارشل لا لگا ہے تو در حقیقت ان کے حق پہ ڈاکہ پڑا ہے. یعنی مغربی پاکستان کے بندے نے مارشل لا لگا کے حکومت لے لی, تو وہ حکومت ملنی کس کو تھی؟ مشرقی پاکستان والوں کو ملنی تھی اس آئین کی روح سے. تو یہ ہے جو کہتے ہیں کہ اس وجہ سے وہ بنیاد نفرت کی پڑ گئی تھی. تو اس میں حصہ دار ہو گئے جناب یہ اعلیٰ فوجی عہدیدار اور سول عہدیدار, جس کے نتیجے میں قانونیت قدرت کے عین مطابق عوامی سطح پر ایک شدید احساس محرومی پیدا ہوا. اب آپ سمجھ لیں یہ ساری بات جو کی ہے وہ کیا ہے. اب اس کو ڈاکٹر صاحب نے کنیکٹ نہیں کیا جو میں نے کنیکٹ کیا. میں نے کہا یہ تو پھر وہ انگریز کے مقصد کو ان کے ذریعے سے سرو کیا گیا نا, ان کے کنیکشن وہاں پہ تھے. ویسے اگر اس بات کو سمجھنا تو ایوب خان نے جب پہلی دفعہ دورہ کیا تھا برطانیہ کا, تو جو وارملی وہاں پہ انہیں ویلکم کیا گیا, اور جو پروٹوکول دیا گیا, اور ملکہ نے آ کے جس طرح انہیں ریسیو کیا, اور پھر لے کے ان کو محل میں بگی پہ بٹھا کے لے جایا گیا, اور گارڈ آف آنر دیا گیا, تو پتہ لگتا تھا وائسرائے آئے ہیں, وائسرائے آئے ہیں. تو یہ لوگ تھے پھر جنہوں نے انگریز کے مقاصد کو سرو کیا, نہ کہ ان مقاصد کو جن کے لیے کہ پاکستان بنایا گیا تھا. تو جہاں پہ اگر محرومی پیدا ہوئی ہے بنگال میں, تو بنگلہ دیش بن گیا نا. تو یہ محرومی تو پاکستان میں بھی, اس مغربی پاکستان میں بھی پیدا ہوئی نا. اور یہ قانون قدرت ہے, جس کا حق چھینا جائے گا اس کے اندر محرومی کا وہ آئے گا. وہ تو پھر مشرقی جرمنی سے مغربی پاکستان کی طرف جانے کا سوچے گا, اور مغربی جرمنی کی طرف, کہ چلیں کہیں جا کے کچھ اظہار خیال تو کریں نا, کچھ اپنی کتھا تو سنائیں, کوئی شاعری ہی کر لیں, چلیں کوئی مرثیہ ہی پڑھ لیں, قصیدہ نہ تو نہ صحیح, تو وہ کہیں تو آخر جدھر سینگ اس کے سمائیں گے ادھر جائے گا. تو یہ ہوا کہ جس کے نتیجے میں احساس محرومی پیدا ہوا, جو اندر ہی اندر سلگنے والی آگ کے مانند بڑھتا چلا گیا. اور یہ جو آج آپ کو یہ جو جذبات نظر آ رہے ہیں نا, جو وزیرستان میں جو نعرے لگ رہے ہوتے ہیں, تو وہی لاہور میں لگ رہے ہوتے ہیں, اور وہی پنڈی میں لگ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس سے پیچھے کر دی ہے. یہ اصل میں چکر یہ ہے کہ یہ اندر ہی اندر سلگ رہا ہوتا ہے, لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے, بول نہیں سکتے لیکن دکھ تو رہا ہوتا ہے نا کہ کون سیاہی گھول رہا ہے وقت کے بہتے دریا میں. تو اندر ہی اندر وہ جذبات پک رہے ہوتے ہیں. پھر یہ لاوا جب جوش مارتا ہے تو کوئی اس کو زبان بھی دے دیتا ہے. یہ بھی قانون قدرت ہے. اب جو پھر اس کو زبان دے گا, آپ کہیں یہ ڈیزل ہے, آپ کہیں یہ کرپٹ ہے, آپ کہیں یہ ایجنٹ ہے, آپ کہیں یہ غدار ہے, لوگوں کو کیا قائد اعظم کی انگریزی سمجھ میں نہیں آتی تھی, لیکن وہ اس کے پیچھے چلتے تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے ہمارے جذبات کی ترجمانی یہ بندہ کر رہا ہے, انگریزی میں کرے, فارسی میں کرے, پشتو میں کرے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اس کی جتنی مرضی آپ کریکٹر اسیسینیشن کر لیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا.
وہ ٹلیاں کھٹکھٹانے سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، اس کو آپ کوئی گزن نہیں پہنچا سکتے، لوگ اس کے پیچھے چلیں گے کیونکہ وہ دل کی لوگوں کا مسئلہ بھی یہ ہوتا ہے۔ عوام الناس جو ہوتی ہے یہ بڑے فلسفے نہیں جانتی، یہ اتنے مضامین اگر آپ جا کے کہیں لال حویلی کے سامنے جا کے پڑھنا شروع کر دیں تو کون سنے گا، لیکن یہ کہ آپ وہ ذرا تھوڑی دکھتی رگ چھیڑیں گے تو لوگ نعرے لگاتے نکل آئیں گے۔ یہ ہوتا ہے اصل میں عوامی، اور اس میں وہ چیز وہی چیلنج کرنے والی، اور جس میں اسے لگے نا کہ بندہ چڑھ کے بیٹھ گیا جناب کو گاڑی کی چھت پہ، بے خوف کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اب وہ زبان جو مرضی بولے لوگ اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ یہ عوامی سوچ ہوتی ہی ایسی ہے، وہ اسی از دل خیزت بد دل ریزت والی کیا ہے یا الٹا ہے جیسے بھی ہے وہ اسی طرح چلتا ہے۔ تو ایک شدید احساس محرومی پیدا ہوا جو اندر ہی اندر سلگنے والی آگ کے مانند بڑھتا چلا گیا۔ اب پچھلے دور کی اگر آپ شاعری دیکھیں پچھلے 5-10 سالوں کی، اور بالکل ان 2-3 سالوں کی اگر آپ دیکھیں تو بالکل یعنی کامن شے آپ کو نظر آئے گی کہ سب وہ جو ہے نا بائیں بازو کے ہوئے ہیں، دائیں بازو بھی بائیں طرف آ کے لگ گیا۔ تو یہ اصل میں یہ دائیں بائیں کو لوگ سمجھتے ہیں شاید دین دار دائیں ہوتا ہے اور بے دین بائیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جو سٹیٹس کو کا حامی ہوتا ہے وہ دائیں بازو ہے، اور جو اینٹی سٹیٹس کو ہوتا ہے وہ بائیں بازو ہوتے ہیں۔ عام یعنی دائیں بازو برطانیہ میں بھی ہے اور بایاں بازو بھی برطانیہ میں ہے، تو یہ بایاں دایاں اس معنی میں کیا جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں نا مولانا فضل الرحمان آ کے کدھر کھڑے ہو گئے، تو اس سے سمجھ لیجئے کہ یہ اندر ہی اندر جذبات سلگتے ہیں، آگ کی مانند بڑھتا چلا گیا۔ اور اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ اسی احساس محرومی کی پرزور ترجمانی کی تھی ذوالفقار علی بھٹو نے، جس نے پاکستان کی سیاست کے اس نئے اور زوردار عوامی دھارے کو جنم دیا تھا، نئے اور زوردار عوامی دھارے کو جنم دیا تھا، جس کی ایک طوفانی لہر پر سوار ہو کر وہ اب سے 15 سال قبل خود ایوان اقتدار میں جا پہنچے تھے۔ دھارا ہے، دھارے کی لہر ہے، اس لہر پہ جو چڑھ گیا تو باقی کام اسے کچھ نہیں کرنا، وہ دھارا اسے کہیں جا کے ٹھکانے لگا دے گا، یہ دھارے کا کام ہے۔ تو جو سیاسی لیڈر ہوتا ہے ایک اچھا جینین سیاسی، جسے لوگ سٹیٹس مین بھی شاید کہتے ہیں، وہ سٹیٹس مین میں نے شاید اس لیے کہا کہ نہیں کہنا چاہیے لیکن کہتے ہیں، تو اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی اس نبض شناس ہوتا ہے۔ لیڈر اس معنی میں نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کو لیڈ کر رہا ہو، انہیں ایجوکیٹ کر رہا ہو، ان کے ذہن بدل رہا ہو، ان کی سوچ بدل رہا ہو، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسا لیڈر نہیں ہوتا ہے۔ وہ لیڈر ہوتا ہے شارٹ کٹ والا لیڈر، وہ دیکھتے ہیں لوگ کیا چاہتے ہیں، جو لوگ چاہتے ہیں اس کو وہ آواز لگاتے ہیں، وہ آواز لگا دیتے ہیں، تو لوگ اسے سر پہ اٹھا لیتے ہیں، اور سر پہ اٹھا لیتے ہیں تو ایوان اقتدار تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ بھٹو صاحب کے ساتھ ہوا۔ روٹی کپڑا مکان بھٹو صاحب نے ایجوکیٹ نہیں کیا، یہ ہر دل کی اپنی آواز تھی، اور آپ دیں گے جی تمہیں روٹی کپڑا مکان، لوگوں نے کہا ٹھیک تمہیں بٹھائیں گے۔ ایوب خان سے جان چھوٹے، آپ آئیے، کافی عرصہ ہو گیا، ہمیں بھی اجازت، اسے کہا بھی کتا، ایوب کتا آئے اس وقت ہو گئی تھی، تو پھر اس کے نتیجے میں الیکشن ہوئے اور بھٹو صاحب آ گئے، وہ جیت گئے یہاں پہ۔ تو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بے نظیر صاحبہ نے بھی جس دھارے کو اٹھا لیا ہے، جس پر وہ اب سوار ہو کے اقتدار تک پہنچ کے رہیں گے، وہ پہنچ گئی، آئی جی آئی بھی اس کا رستہ نہیں روک سکی، وہ پہنچ گئی۔ واضح رہے کہ اس وقت مجھے نہ بھٹو صاحب کی ذات، واضح رہے کہ اس وقت مجھے نہ بھٹو صاحب کی ذات اور شخصیت کے سے کوئی بحث ہے کہ وہ کیا تھے، وہی بات ہوگی نا کہ وہ اچھے تھے برے تھے، اس سے نہیں ہے، نہ ان کی سیرت و کردار سے کہ شراب پیتے تھے یا کوکین جو ہے وہ سونگتے تھے، اور نہ ان کے خلوص یا عدم اخلاص کے بارے میں کوئی گفتگو کرنی ہے، نہ ان کی اہلیت یا نااہلیت کے بارے میں کوئی فیصلہ دینا ہے، بلکہ فی الوقت میری گفتگو صرف اور صرف پاکستان کی عوامی سیاست کے درمیانی دھارے کے اس انر کور کی تعیین اور تشخیص سے متعلق ہے جس نے اس دور میں وہ قوت و مقاومت، قوت تو طاقت ہو گئی، مقاومت قائم رہنے کی طاقت یعنی کھڑا رہنے کی سکت جو اس کے اندر ہے، پیدا کر دی ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے طویل ترین مارشل لا سے بھی اس کے جوش و خروش میں کوئی کمی نہیں آئی، یعنی وہ ضیاء الحق صاحب والے مارشل لا نے اس میں کوئی کمی اس جو قومی دھارے کے اندر نہیں پیدا کی۔ یہ جو درمیانی دھارہ ہے جس کے اندر وہ اٹھان اس وقت اٹھی تھی، وہی اٹھان اب ہے اور پنجاب میں بھی ہے۔
اور بہت سے لوگوں نے بہت پہلے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ جب پنجاب سے یہ آواز اٹھے گی نا تو پھر یہ ہے کہ حقیقی تبدیلی متوقع ہوگی. تو اب وہ یہاں پہ بھی آگے. اچھا انر کور جو جس کو ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ انورٹڈ کاماز میں لکھا ہے تو یہ پیچھے اس کی وضاحت ہو چکی ہے کہ انر کور کیا ہے. یعنی وہ جو قرآنی بھی ہیں، جو مسنون بھی ہیں، جو قائد اعظم اور علامہ اقبال کے خیالات و تصورات کے مطابق بھی ہیں، یعنی حریت، اخوت و مساوات کے تصورات. چنانچہ مارشل لا کے ذرا پس منظر میں جاتے ہی اس کی طوفانی لہر سامنے آ گئی. یعنی ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مارشل لا کے دور میں اگر دریا میں آپ کو سکون یا سکوت نظر آ رہا تھا تو یہ نظر کا دھوکہ تھا. دریا کی تہہ میں طوفان موجزن تھا. جو ہی اس کو آواز لگی بے نظیر کی صورت میں تو وہ لہر یا وہ دھارا جو ہے وہ طوفان کی صورت میں ظاہر ہو گیا ہے. یہی بات اب ہے. نواز شریف وہی ہے، باقی لیڈر بھی وہی ہیں. یہ کل تک بدنام زمانہ لوگ تھے، لیکن جب انہوں نے اس چیز کو آواز دی ہے جو عوام کے دلوں کی بات ہے تو لوگوں نے یہ نہیں پھر دیکھا کہ یہ کل کتنے کرپٹ تھے یا کل کتنے برے تھے اور یہ خود کتنے جو ہے وہ ناکام لوگ ہیں. اس اعتبار سے وہ آواز ہے کہ جو جا کے دل کی تار ہلا دیتی ہے. تو یہ یعنی پاکستان بننے کے بعد وہ چیز زیر آب چلی گئی تھی، زیر سطح ہو گئی تھی، لیکن دبی نہیں تھی. اس کو پہلے بھٹو صاحب نے اس پر سواری کر کے اقتدار تک پہنچے. اب ظاہر ہے سیاستدان کا مسئلہ کیا ہے یہ سمجھ لیں، اور اسی کا ڈر اب بھی ہے، وہ ہونا بھی چاہیے. سیاستدان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس سوچ کے ساتھ یا اس نظریے کے ساتھ مخلص نہیں ہوتا. اس کا مقصد ہوتا ہے اقتدار حاصل کرنا. تو اقتدار حاصل کرنے کے لیے وہ آواز تو اس جذبے کو دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ اسے سر پہ بٹھا کے اقتدار دے دیتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ کام وہ نہیں کرتا کہ جس کے لیے لوگوں نے لا کے اسے ایوان اقتدار میں بٹھایا ہوتا ہے. تو لوگ جیسے دھوکہ کھاتے ہیں تو وہ لوگ دھوکے ہی میں رہتے ہیں. دنیا میں یہی چکر چلتا آئے ہیں. تو بہرحال اس سے یہ سمجھنا کہ وہ لہر نہیں ہے اور ہم جو جبر کا تیر برسائیں گے لوگ اسے قبول کر لیں گے، یہ بات غلط ہے. لوگ اس کے لیے جو ہے گولیاں کھانے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن جبر کا مقابلہ کریں گے، اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے. اگرچہ یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ اس بار اس پر سواری بھٹو مرحوم کی صاحبزادی مس بے نظیر کرتی ہیں، ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، یا ان کے سابق رفیق کار مسٹر جوتوئی. جانتے ہیں مسٹر جوتوئی کو؟ یہ جو بے نظیر صاحبہ کو ورثے میں انکلز ملے تھے. تو جب قیادت بدلتی ہے اور خاص طور پہ خاندان کے اندر ہی بدلتی ہے، اب دیکھیں بھٹو صاحب ہیں تو بھٹو صاحب کے جو بھی ان کے ساتھی ہیں، جنہوں نے جو کامریڈ ہیں، جنہوں نے قربانیاں دے کے بھٹو صاحب کو بھٹو صاحب بنایا، بھٹو کو بھٹو صاحب بنایا. تو یا ابھی جیسے عمران خان صاحب ہیں تو ان کے بھی تو کچھ تھے نا جو قریبی لوگ جنہوں نے انہیں 22 سال جدوجہد کرا کے یہاں تک پہنچایا. تو اسی طرح جب اگلی نسل کو جاتے ہیں نا تو یہ لوگ مطلب بیٹھتے ہیں تو ذرا میں نے جماعت بنائی ہے والے ہوتے ہیں نا، ہم نے جماعت بنائی ہے، تو پھر وہ نئی نسل کو یہ پسند نہیں آتے یہ انکلز. تو یہ ایک ایک کر کے فارغ کیے جاتے ہیں. تو بے نظیر صاحب نے جوتوئی صاحب کو فارغ کر دیا تھا، پیپلز پارٹی سے نکال دیا تھا. اور پھر یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ آئی جے آئی کے صدر تھے جوتوئی صاحب. آئی جے آئی جو بے نظیر کے مخالف اتحاد بنا تھا اس کے صدر بن گئے تھے بعد میں، 1988 میں یہ صدر تھے. تو مس بے نظیر کرتی ہیں ان کے سابق رفیق کار مسٹر جوتوئی، ان کے یعنی بھٹو صاحب کے سابق رفیق کار، یا ان کی ایک نظر بندی کے دوران ان کے خلا کو پر کرنے والے ایئر مارشل ریٹائرڈ اصغر خان. یہ بھی تحریک استقلال والے تھے، اپنے زمانے کے عمران خان تھے، لیکن اس زمانے میں بھٹو صاحب آ گئے تو یہ ناکام ہو گئے تھے. تو ان کی سیاست بھٹو صاحب کے مقابلے میں نہیں چلی تھی. تو بھٹو صاحب نے ان کا نام رکھا تھا آلو خان، اصغر خان سے. یعنی یہ والا کلچر بھی ہمارا ویسے پرانا ہے، لوگ اس کو بھی پسند کرتے ہیں. تو انہوں نے ان کا نام آلو خان رکھا تھا. تو یہ اصغر خان ہے. تو یا کوئی اور لہر پیدا ہو گئی ہے. اس لہر میں جو ہے وہ اب طوفان بھی ہے، اس پہ کوئی نہ کوئی تو سوار ہو کے ایوان اقتدار تک پہنچے گا. یہی لہر اب پیدا ہو گئی ہے یہاں پہ. اب دیکھیں نتیجہ کیا نکلتا ہے.
بہرحال یہ حقیقت اپنی جگہ اٹل ہے کہ اس دائرے کے بہاؤ کو روکنا نہ کسی چوتھے مارشل لا کے لیے ممکن ہے، نہ پانچویں کے، اور اس کے آگے نہ علماء کرام کوئی بند باندھ سکتے ہیں، نہ مشائخ اعظام۔ یہ اس وقت کی بات ہے، یہ ذہن میں رکھیں، اس وقت علماء کرام دائیں بازو کے تھے۔ یہ جو لہر تھی اس کو اینٹی سٹیٹ سمجھا جاتا تھا، بے نظیر صاحبہ کو سیکیورٹی رسک سمجھا جاتا تھا اور نیشنل انٹرسٹ کے خلاف تھا۔ تو علماء کا یا مذہب کا سارا جو بیانیہ تھا وہ یہ تھا کہ عورت کی حکمرانی حرام ہے۔ ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر صاحب جو بات کہہ رہے ہیں کہ تمہارے فتووں کو کسی نے گھاس نہیں ڈالنی ہے، اگر مارشل لا کو کوئی گھاس نہیں ڈالے گا تو تمہارے فتووں کو بھی کوئی نہیں گھاس ڈالے گا۔ لیکن ابھی جو لہر اٹھی ہے اس میں تو فتویٰ بھی ادھر ہی ہے، یہ فرق بھی ذہن میں رکھیں کہ اس میں تو فتویٰ بھی اس طرف ہے، اور اس میں جو سارا نیریٹو ہے وہ یہ کہ یہ قادیانی بھی کیا ہے، وہ یہودی جو ہے وہ ایجنڈا لے کے آگے چل رہے ہیں۔ تو یعنی اس وقت مذہب بھی تقویت اس کو دے رہا ہے جو اس وقت مذہب اس کے خلاف کھڑا تھا، بے نظیر کے اور اس عوامی دائرے کے، اور مکمل بیانیہ یہ تھا کہ یہ حرام ہے عورت کی حکمرانی، اور یہ تو بالکل ہی کفر، وہ قوم فلاح پا ہی نہیں سکتی جس کی حکمران عورت ہو جائے، یہ تھا۔ جماعت اسلامی کا بھی یہی موقف تھا، جمعیت علماء اسلام کی بھی جو سوچ یہی تھی، اگرچہ کہ اس کی لیڈرشپ ذرا اس میں تھوڑی احتیاط کرتی تھی، ڈپلومیٹک تھی۔ جمعیت علماء پاکستان اس وقت نورانی میاں بھی تھے، یہ سارا، اور مشائخ کو تو خیر وہ تو سب کو دیوانہ کر سکتی ہے میری ایک ہو، وہ تو علماء و مشائخ کانفرنس جب ہوتی ہے تو بڑا اسپیشل حلوہ پکتا ہے۔ تو نہ مشائخ اعظام، نہ پشتینی رئیس، اس کی اچھا یہ پشتینی رئیس یہاں پہ الیکٹیبلز کے معنی میں ہے۔ جو پشتینی رئیس ہوتے ہیں وہ تو الیکشن جیت کے ہی آتے ہیں نا، ان کے ہاں تو مشہور یہ ہوتا ہے کہ ہم کھمبے کو ٹکٹ دیں وہی جیتے گا، تو جن کو انہوں نے کہا الیکٹیبلز ہوتے ہیں، تو گویا ان الیکٹیبلز کو بھی اٹھا کے پھینک دے گا۔ بھٹو صاحب نے پھینکا تھا، بھٹو صاحب کے دور میں جو معمولی لوگوں نے بڑے بڑے فن خان ہرا دیے تھے، اور یہ پھر ہوا ہے بعد میں، جو 88 کے الیکشن میں بھی ہوا ہے، 85 کے الیکشن میں بھی ہو چکا تھا۔ ضیاء الحق کی کابینہ کے جو بڑے بڑے، ایک جار سکندر زمان صاحب جو تھے یہاں کے خانپور کی سائڈ کے، اسی طرح یہ راجہ ظفر الحق صاحب، یہ تو پلر تھے نا ضیاء الحق کی کابینہ، یہ ہار گئے تھے سارے، اور لوگ بھی آ رہے تھے۔ یہ تو دو نام ہمارے چونکہ اس علاقے کے اسی ریجن کے، تو یہ مجھے یاد ہیں۔ تو نہ پشتینی رئیس اس کی راہ میں مزاحم ہو سکتے ہیں، نہ نو دولتی سرمایہ دار، یہ کون ہے اس وقت ہیں؟ ہاں جی، اس وقت یہ تھے، نہ نو دولتی سرمایہ دار، نہ سردار اور وڈیرے اس کا راستہ روک سکتے ہیں، نہ زمیندار جاگیردار، نہ کوئی میر اس کے راستے میں حائل ہو سکتا ہے، نہ کوئی پیر۔ ٹھیک ہے جی، زیادہ سے زیادہ اگر کچھ کیا جا سکتا ہے تو صرف یہ کہ اس کے رخ کو موڑنے کی کوشش کی جائے، اس کے آگے نہیں باندھا جا سکتا، اس کے رخ کو دائیں یا بائیں موڑا جا سکتا ہے کہ بھئی اگر آپ کو نواز شریف بہت ہی پڑھا لگ رہا ہے تو چلو فضل الرحمان صاحب سے ہی، تو یہ سارے پڑھے لگ رہے ہیں تو کوئی وہ کیا پختون کیا ہے جی، وہ منظور والی پشتون ہیں، منظور پشتین والی، ٹھیک ہے، کوئی وہ کر لیں، کوئی ولی خان کر لیں، لیکن بھائی یہ آدھا تو دینا پڑے گا، سب کچھ جاتا دیکھیے، آدھا دیجئے بانٹ، یہ تو اب نہیں چلے گا یار، یہ ون پارٹی، یہ جو ہے نا وہ کیا تھا جی، اصحاب حل و عقد کا نظام نہیں چلے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں بھائی اس بات کو سمجھیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی وہ اس زمانے کی خلافت اور تھی، اس زمانے میں آپ کو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے نظام بنانا پڑے گا تو چلے گا۔ یہ نہیں کہ یہ پیر صاحب ہیں تو یہ اصحاب حل و عقد ہیں، اور یہ بہت بڑے مولانا صاحب ہیں تو یہ اصحاب حل و عقد ہیں، از خود ہیں نہ۔ اس طرح آپ کریں گے تو لوگ پھر کوئی بھی اٹھ کے نعرہ جب بھی لگائے گا یا باہر سے کوئی پھونک مارے گا، لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، اور آپ پھر اس کا رستہ روک نہیں سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ ٹینکوں میں اور اسلحے میں وہ طاقت نہیں ہے جو عوام کے پاس طاقت ہے، صرف منظم ہونے کی دیر ہوتی ہے۔
اور وہ جب جذبات میں آتے ہیں، یعنی وہ جب دھارا کوئی چلتا ہے، ہر طاقت بہ جاتی ہے اس کے آگے۔ کدھر گیا شاہ ایران؟ کہاں گیا مارکوس؟ بڑی بڑی طاقتیں بالکل۔ اور ابھی تھوڑے دنوں میں آپ دیکھیں گے یہ کام، یہ دھندا امریکہ میں بھی ہونا ہے۔ تو عربوں کو بھی جس چیز سے سب سے زیادہ ڈر ہے نا، وہ یہی ہے۔ وہ جو کہتے ہیں ہر لہجہ ڈرتا ہوں والی بات ہے، تو وہ بھی ہر لہجہ جس شے سے ڈرتے ہیں، کہیں عوام بے قابو نہ ہو جائیں، اس لیے وہ ذرا سا کوئی بندہ اس طرح کا ہوتا ہے اس کو کہیں کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال ہمارا تو ملک ہی ہے، یہ تو انگریز کے دور میں بھی یہاں پہ اس طرح کے طوفان اٹھتے رہے۔ یعنی اس شعور کے اعتبار سے یہ جو حریت، اخوت و مساوات کا جو شعور ادراک ہے، اس میں پاکستان بہت ایڈوانس ملک ہے۔ یہ پورا خطہ ابھی دیکھیں نا، کسانوں نے وقتہ پا دیا ہے نا۔ اور یہ میں تقریباً میرا خیال ہے 2 سال ہو گئے، وہ ہمارا ایک پروگرام ہوا تھا جس میں نے کہا تھا یہ جو جبر آیا ہوا ہے نا ہندوستان میں، وہ جو فاشزم ہے اس کا، مودی کا، یہ ضرور ہندوستان میں کسی تحریک کو اٹھائے گا۔ اور اب دیکھیں رخ موڑنے کی بات آ گئی نا، تو اس وقت میں نے ایک نئی تحریک اٹھانا، پھر فتنے کھڑے کرنا، پھر انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی کرنا، FATF کی تلوار اپنے اوپر لٹکانا، یہ دھندے کرنے سے بہتر نہیں ہے کہ کسی ایسی تحریک، ہلکا جہا کام ہی کرنا ہے نا۔ گھوڑا اپنی رفتار سے دوڑنے کے لیے تیار، اپنی ایڑ لگانی ہے، بہت تھوڑے سے ہو جانا ہے۔ تو یہی آپ کے ساتھ بھی دوسرا آپ کے ساتھ بھی یہی کرے گا۔ آپ اگر ادھر کر سکتے ہیں تو چلیں، ادھر اگر کچھ نقصان کریں ادھر تو فائدہ اٹھائے نا، وہ کسان اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور ہماری حالت یہ، ہمارا ہوم ورک یہ ہے کہ ہم ان کی خبریں دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہیں۔ کیوں؟ ہوم ورک تو ہوگا، پرابلم یہ ہے کہ مطلب کہیں خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ نہ رنگ پکڑ لے، وہ گولڈن چانس ہے، لیکن وہ نہیں کر سکتے ہم، کیونکہ ادھر بھی وہی مسئلہ ہے۔ تو جبر جہاں پہ ہوگا اس جبر کا رد عمل لازماً آئے گا۔ بلکہ یہی پڑھاتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے ایک شعر سنایا تھا، تو اس کا ایک مصرع بہت مشہور ہے، لیکن کہ وہ پہلا مصرع عام طور پہ لوگوں نے نہیں، وہ ڈاکٹر صاحب سے ہی ہم نے سنا تھا کہ پاتے نہیں راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے۔ یہ تو سنا ہوگا نا آپ نے، وہ نہیں، یہ کم سنا ہوگا، رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں اور، یہ زیادہ مشہور ہے۔ تو پاتے نہیں راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے، جب جبر ہوگا تو پھر وہ یہ کہ سطح آب بلند ہونا شروع ہو جائے گی، ہوتے 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 وہ اوپر سے گزرے گی، پھر رکنا تو نہیں ہے اس نے۔ پاتے نہیں راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے، رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں اور۔ تو انسانوں پر جب جبر کیا جاتا ہے تو پھر لسا جو ہوتا ہے نا، لسا وہ مشرقی جرمنی سے مغربی جرمنی چلا جاتا ہے، یا بیٹھا روتا رہتا ہے۔ اور جو تگڑا ہوتا ہے نا وہ پھر آتا ہے مکہ مارنے پہ۔ وہ کس نے کہا تھا یار، میرا خیال ہے وہ جو محمد صاحب تھے نا، شاہ محمد، ان کا شعر ہے نا کہ لسے دا کے زور محمدہ رونا یا نس جانا۔ تو یہ نس جانا جو ہے نا، یہ لسے کا کام ہے، بھئی یہاں پہ نہیں مجھے بولنے دیتے تو چلیں کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں، چلو چلیے دنیا دے اس نکرے دے تھے، بندہ نہ بندے دی ذات ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ وہ درختوں سے بات کریں گے، پتھروں سے کریں گے، کچھ کریں گے، چلیں، یہ لسے کا کام ہے۔ اوپر چلے گئے، چلیں، یہ بھی ہے۔ تو اس کے مقابلے میں جو تگڑا ہو، جس اور عوام بہرحال تگڑی ہو جاتی ہے جب آپس میں، تو پھر یہ کہ لاوا پھر پھٹتا ہے، عوامی ریلا یا عوامی لہر اٹھتی ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو اس کا رخ ذرا موڑا جا سکتا ہے، یعنی سلائٹلی ٹلٹ کیا جا سکتا ہے اسے دائیں بائیں، لیکن اس کے آگے بند نہیں باندھا جا سکتا۔ اور یہی اصل میں سارا یعنی فائن ٹیوننگ ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی، کہ بھئی اب یہاں، اور سیانی ہو اگر، کہ اب اس کے آگے راستہ ہم نہیں بند کر سکتے، تو چلیں اسی کے ساتھ کمپرومائز کر لیتے ہیں، جو آ رہا ہے نا اسی کے ساتھ نیا حصہ مقرر کر لیتے ہیں نا، بھائی جی تو یہ اقتدار قائم ہوگا تو اب بتائیں ہمارا کیا ہوگا۔ تو اب یہ لیڈرشپ کا امتحان ہوتا ہے۔ سستے لیڈر وہ ہوتے ہیں جو اس موقع پہ کمپرومائز کر لیں، اور یہ ذہن میں رکھیں، اس کی پیشکش محمد رسول اللہ کو بھی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب قریش نے دیکھ لیا کہ رستہ نہیں روک سکتے، سن 11 میں 11-12 کے آس پاس انہیں احساس ہو گیا، ان کے سیانوں کو، ان کے جو بھی وہ جو برین ٹرسٹ تھا ان کا، اس کو جب پتہ لگ گیا
راستہ نہیں روک سکتے. انہوں نے پیشکش فرما دی. انہوں نے کہا جی ادھر آئیں جی, بیٹھیں یہاں پہ ہمارے ساتھ. یہ وہ والی پیشکش نہیں ہے بادشاہت لے لیں, یہ وہ والی نہیں ہے, یہ اور ہے. انہوں نے کہیں کہ کچھ قرآن مجید پورا لینا تو ممکن نہیں ہے, اس میں کچھ آپ کیا چھوڑ سکتے ہیں ہمیں. یعنی ہمارا کوئی چلے 3 نہیں تو 1 بت, 360 نہیں تو کوئی 180, بس آئیے بیٹھتے ہیں, ہم اس کو طے کرتے ہیں. یہ ہے جسے قرآن نے کہا ہے ایت بے قرآن غیر ھذا او بدل ہو, یعنی قرآن ہم مان لیں گے, یہ نہ ہو کوئی اور لے کے آئیں غیر ھذا, اس کے علاوہ اللہ سے کہیں کوئی اور قرآن اتارے, او بدل ہو یا آپ ہی تبدیل کرتے ہیں. آخر اللہ کے رسول کا اتنا بھی اختیار نہ ہو سفیر کے پاس کہ وہ تھوڑی بہت اونچ نیچ کر لے. اس کا جواب دیا حضور نے کہ ان اتبع الا ما یوحی الی, میں تو خود پیروی کرتا ہوں, اتبع الا ما یوحی الی, اسی کی جس کا جو میری طرف وحی کیا گیا. وما ابدلہ عن تلقاء نفسی, میں اس کو اپنی مرضی سے نہیں بدل سکتا. اور یہ اتنا زوردار تھا ان کی طرف سے, یہ یعنی اچھا یہ یعنی زوردار کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ اٹریکٹیو ہوتا ہے. بندہ کہتے ہیں یار بڑا خون خرابہ ہوگا, بہت فساد مچے گا, بڑا جناب لوگوں کی جانیں ضائع ہو جائیں گی, سہاگ اجڑ جائیں گے, تو چلیں 5 نمازیں پڑھیں گے تو آہستہ آہستہ ایمان پیدا ہوگا, بتدریج اسلام نافذ کریں گے. یعنی یہ ایک سوچ آ جاتی ہے. اس کو کاٹا ہے پھر قرآن مجید نے, جو سورہ کاف میں آتا ہے نا, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ اور وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرَطًا, یہ اس کو کاٹا ہے. اور جو سورہ بنی اسرائیل میں کیا ہے, ہم نے اگر لو لا ثبتنا کا, اگر ہم نے آپ کو مضبوط نہ کر دیا ہوتا, ثبات نہ دے دیا ہوتا, لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا, تو وہ جو ان کی طرف سے بات آئی تھی آپ ان کی طرف کوئی ہلکے تھوڑے سے معمولی سے ان کی بات کی طرف مائل ہو ہی جاتے. یہ معمولی مائل ہونا بھی اتنا غلط ہے. لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ, تو ہم آپ کو دنیا میں بھی دگنا عذاب دیتے اور آخرت میں بھی دگنا عذاب دیتے. تو یہ تمام اچھی نیتوں کے ساتھ بھی یہاں جا کے قیادت کمپرومائز کر لیتی. اس لیے میں نے کہا تھا اسٹیٹمین کا مسئلہ پھر اس سے آگے ہوتا ہے. اسٹیٹسمین جو ہے اسے یہاں جا کے کمپرومائز نہیں کرنا ہوتا. بھائی سارا تو تم لبے بام پہنچ چکے ہو, تم انہیں گھٹنوں پہ لے آئے ہو جو تم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, اب ان کی مان کے الو کے پٹھے بن رہے ہو. تو اب اس بات پہ نہیں شرمانا چاہیے کہ لوگ کہیں گے بڑا ریجڈ ہے, لوگ کہیں گے بڑا یہ تو کمپرومائز ہی نہیں کرتا, ان میں کوئی لچک ہی نہیں ہے. نہیں, یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اب آپ کامیابی کے کنارے پہنچ چکے ہو, پھر کیوں بنتے ہو جو ہے پٹھو, لیکن بن جاتے ہیں. وہ لالچی بندہ وہ کہتے ہیں یار بڑا مشکل کام ہے, انہیں لوگ مر جائیں گے, پتہ نہیں دوڑ ہی نہ جان. تو چلو جو مل رہا ہے وہ, جو دونوں طرف سرمایہ دار بیٹھے ہوتے ہیں نا, یہ بھی جب آدھا دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو وہ آدھا لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ چلیں جی یہ فی الحال لینا ہی بہت ہے, منوا لیا نا, کچھ تو منوا لیا. لیکن جو اصل اصولی بندہ ہوتا ہے, نظریاتی بندہ ہوتا ہے, وہ کمپرومائز نہیں کرتا. اب یہاں پہ 2 باتیں سامنے آ گئیں. نظریاتی جماعت 2 چیزیں, ایک تو وہ نظریے پہ کمپرومائز نہیں کرتی, اور دوسری بات یہ کہ وہ ایک لیڈر نہیں ہوتا بلکہ ایک چین آف لیڈرشپ ہوتی ہے, تب جا کے وہ کامیاب ہوگی. نہیں تو ایک بندہ پھڑکانا کیا مشکل کام ہے. قائد اعظم کے بعد مسلم لیگ جو ہے وہ مقصد حاصل نہیں کر سکی, حالانکہ ملک موجود تھا. اور اسی طرح اب ہوگا کہ یہ اتحادوں کی سب سے زیادہ کمزوری یہ ہوتی ہے. اتحادوں میں پھوٹ پیدا کرنا بہت آسان ہے. وہ جب اس طرح کی منزل نزدیک آتی ہے تو ہر ایک پھر اب دیکھیں نا, اب یہ نہیں کلیئر کہ سواری تو کریں گے, لیکن یہ کہ اس سواری کے نتیجے میں ایوان اقتدار میں کون پہنچے گا, وہاں پہ جا کے پھر آپس کی وہ جو ہے نا چھینا چپٹی شروع ہو جاتی ہے. یہ نازک ترین کام ہوتا ہے, ٹائم ہوتا ہے ایسی تحریکوں کے لیے. اور ابھی کی تحریک کی جو چل رہی ہے اس میں یہ پوٹینشیل اس کا اپنی جگہ پہ, لیکن اس کی جو کمزوری ہے وہ یہ ہے. اس لیے کہ مغرب کی اندھی تقلید میں ہمارا یہ ڈان, اب یہاں ڈان کا مطلب اخبار ڈان نہیں ہے, مطلب یہ جو لہر ہے یا یہ جو دھارا ہے, ہمارا یہ ڈان بھی خالص مادیت ہی کے رخ پر بہہ رہا ہے. اب یہ دوسرا خطرہ ہے, اس کو سمجھ لیجیے. یہ جو تحریک ہے بے شک اس میں مولانا فضل الرحمان ہوں, لیکن اس کا جو وہ جو پرت ہے نا, انر کور تو ہے, چلیں وہ ہم نے دیکھ لیا حریت, لیکن اس حریت, اخوت و مساوات کو مادیت کی اس میں لفافے میں لپیٹا ہوا ہے نا دنیا نے. لہٰذا یہاں پہ بھی وہ کوئی کسی اسلامی جذبے کے تحت یہ ساری قربانی نہیں ہے.
اور یہ ہے جو خاص طور پہ پاکستان کے حالات میں خطرناک ترین بات ہے. اس کو یعنی یہ بددیانتی کی بات ہے، میں وہ بات نہ کروں اگر، کہ جو بڑی پرابلم کی بات یہ ہے کہ 2001 کے بعد جو یو ٹرن ہم نے لیا تھا، یہ در حقیقت یو ٹرن نہیں تھا، یہ دو رستے تھے ہمارے سامنے. ایک رستہ وہ تھا جو اصول کا تھا، نظریہ پاکستان کا تھا، وہ جو ابھی ہم نے پاکستان کی اصل جو مقاصد تھے اس پر چلنے والا تھا. دوسرا رستہ وہ تھا کہ جو مغرب کی پسند پر کا تھا. مغرب کی پسند کے رستے میں جو یو ٹرن کا مطلب نظریہ پاکستان سے یو ٹرن، طالبان سے یو ٹرن، اپنی اسلامی پہچان سے یو ٹرن، اس ملک میں جو اسلامائزیشن ہو چکی ہوئی ہے، یعنی آئین کے اندر جو کچھ ہے، کیونکہ اب تو گامدی صاحب بھی کہتے ہیں نا، اور کھل کے کہتے ہیں. اب میں اس لیے کہہ رہا ہوں، پہلے نہیں کہتے تھے، 80s میں نہیں کہتے تھے. جب یہ تحریر لکھی گئی اس وقت وہ نہیں کہتے تھے. اس وقت مرد مومن مرد حق تھا ضیاء اللہ کا، ان کا بھی تھا، مجاہد تھا، بہت بڑا تھا. یہ اشراق کے مضامین ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس وقت نہیں کہتے، اب کہتے ہیں کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. تو ریاست نے جب یہ طے کیا کہ قادیانی کافر ہیں، ریاست نے یہ طے کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے پر سزائے موت ہے، ریاست نے یہ طے کیا یہاں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا، تو یہ ساری باتیں ریاست نے اپنی حدود سے تجاوز کیا یا نہیں اس نقطہ نظر کے مطابق؟ ریاست کا مذہب ہی نہیں ہوتا تو ریاست نے یہ مذہبی باتیں کیوں کی ہیں؟ یو ٹرن. آپ کو میری بات بڑی عجیب لگ رہی ہوگی، لیکن آج سے 20 سال پہلے لوگوں کو یہ بھی بڑا عجیب لگتا تھا کہ ہم کشمیر بیچ دیں گے. یہ بھی بڑا عجیب لگتا تھا کہ یہ تو ہماری ڈیپ سٹیٹ کی پالیسی ہے، اسٹریٹجیکل ڈیپتھ، اس سے ہم یو ٹرن لے لیں گے. لیا کہ نہیں لیا؟ آج سے 8 سال پہلے لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ ہم وزیرستان میں آپریشن کر لیں گے. کیا یا نہیں کیا؟ تو جان لیجئے مغرب کے ایجنڈے میں پاکستان کے آئین میں جو اسلامی شکیں ان کا خاتمہ شامل ہے، ڈی اسلامائزیشن. باقی ہو چکا ہے، یہ ہونا باقی ہے. مدارس کا خاتمہ یہ شامل ہے. یکساں نصاب تعلیم، پازیٹیو رپورٹنگ. یہ کیوں کہتے ہو یہ ختم ہے؟ یکساں نظام تعلیم یا یکساں نصاب تعلیم. چیز کو سمجھیں، کون کہہ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے، اس کا اصل مقصد کیا ہوگا. اس سے یعنی یو ٹرن، دینی تعلیم کے جو ادارے ہیں جو انگریز نے نہیں ختم کیے وہ بھی ختم کرنے، یہ یو ٹرن. اب جو دنیا کے حالات ہو گئے ہیں، وہ ایران کا سائنسدان آ کے گھر وچ وڑ کے مار کے چلے گئے ہیں. تو آپ کا ایٹم بم محفوظ ہاتھوں میں ہی رہے گا. یہ صرف ڈی اسلامائزیشن ہی کا نہیں ہے، ڈی نیوکلرائزیشن بھی ہے. اور آگے چلیں. انی وڈی فوج تھوڑے اے معاشی حالات، ہاں جی روٹی لبدی نہیں، اینی فوج رکھن دی کہ لوڑ ہے پا. تو ڈاؤن سائزنگ، سمجھ آئی؟ اور اس کا سب کا آخری مطلب یا تو پاکستان کی فردر برکنائزیشن ہو، ٹوٹے ٹوٹے کر دیں، گریٹر بلوچستان، گریٹر پختونستان، گریٹر پنجابستان، یہ کچھ کر دو، 4 حصے وہ جو امریکہ کا منصوبہ ہے. یا اگر یہ رہنا بھی ہے تو جیسے نیپال ہندوستان کے تھلے لگ کے رہ رہا ہے، اس طرح تھنے دار انڈیا ہوگا، آپ اس کے نیچے رکھ کے رہیں. یہی عربوں کی قسمت میں اسرائیل کے ساتھ ہے. اسرائیل کو بڑا مانو رہو، یہی ہمارے ہاتھ میں، انڈیا کو بڑا مانو تھلے رہو. اور اگر انڈیا نے بھی کوئی چون چاں کی، اور جس کا ابھی لگ رہا ہے کہ وہ جو شاید کوئی یہاں کا نیا ہی منصوبہ ہے، اور وہ نیا بھی پرانا ہی ہے، ہوتا نا اے پلان، بی پلان، سی پلان، تو سارے ہی پرانے ہوتے ہیں. جب آپ اے پلان بناتے ہیں ساتھ ہی بی پلان بھی بنا لیتے ہیں نا، یوں نہیں تو یوں صحیح. تو جو یوں صحیح ہے نا، وہ پھر یہ ہے کہ اس پنجاب میں بھی تحریک تو اس پنجاب میں بھی تحریک. تو کیوں نہ اگر گریٹر بلوچستان بن سکتا ہے، گریٹر پختونستان کی باتیں ہو سکتی ہیں، تو آج تک کسی نے گریٹر پنجاب کی بات تو نہیں کی نا. تو جو کام کرنا ہوتا ہے اس کی بات نہیں کرنی ہوتی. آپ کو پتہ ہے یہ جو 27 فروری کو انڈیا نے ہمارے اوپر جو اٹیک کیا تھا، جو آپ کے بالا کوٹ، تو پہلے وہ جو اس پوری رپورٹ سنے نا
کہتے ہیں ہم نے دیکھا 2 جہاز راجستھان سائڈ سے پاکستان کی طرف بڑھ رہے تھے، ہم نے اپنا ادھر فوکس کیا تو 3 جو ہے نا جلندھر سے ادھر آ رہے تھے، ہم ادھر مڑے، ادھر ڈز مار کے چلے گئے۔ تو جدھر مارنا ہوتا ہے ادھر نہیں بڑھ رہے ہوتے، بڑھ کہیں اور سے رہے ہوتے ہیں، وہ صرف دکھاوے کا ہوتا ہے، 10 سجی تے مارو کھبی۔ تو کیا معلوم اصل منصوبہ، یعنی پاکستان کی روح یا پاکستان کا جو اصل جو جسے کہنا جو سینٹر ہے یا جو اس کا نیوکلس ہے وہ تو ہے ہی پنجاب، اس کا کیوں ذکر کریں کہ اس کو ہم توڑیں گے؟ اور یہ منصوبہ بھی کوئی نیا نہیں، بڑے پرانے، یہ تو جب پرویز مشرف کے دور میں بھی پرویز الہی صاحب کے مشرقی پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ تھا اس کے ساتھ بڑے محبت والے تعلق تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بھی شہباز شریف صاحب کے بھی بڑے اچھے تعلقات تھے، وہ جو ادھر کوئی ہوتے تھے، پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب کوئی تھا سکھ تھا، اس کے ساتھ بڑے اچھے یارانے تھے۔ تو اب تو خیر کیا گلاں، وہ سدھو تے سڈا ویر ہے، سدھو ہی ہے نا کہ سندھو ہے، کیا ہے سدھو، ٹھیک ہے نا، وہ تو پاگا، اور اس کی وہ تو جفیاں کہاں کہاں جا کے چڑھاتا ہے، یعنی وہ تو جہاں پہ پر جلتے ہیں وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں، یعنی پاکستان کے سدرۃ المنتہا سے آگے جاتے ہیں، تو سدھو ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ رنجیت سنگھ کا مجسمہ لا کے رکھنے کی کوئی کب سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ شاہی قلعے میں، وہ بھی کہاں، شاہی قلعے میں مندر بنانے کی تو سمجھ آ رہی ہے؟ تو خیر چلیں جی، منصوبے ہیں وہ، ان کانا کیدہم لتزول منہ الجبال، ان کے منصوبے تو ایسے ہیں پہاڑ ٹل جائیں اس سے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ ناکام کر سکتا ہے، لیکن یہ ان چیزوں میں دیکھیں۔ اور ویسے میں آپ کو بتاؤں، اگر دونوں ملکوں میں کوئی پھڈا بنتا ہے جو بنایا جائے گا، کیونکہ ویسے اندرونی کشمکش سے نکلنے کا بہترین طریقہ ہوتا بھی یہی ہے کہ ذرا کسی باہر کسی نال چونج اڑا لے ہوتے، باقی لوگ خود ہی بیٹھ جائیں گے، زندہ باد ہو جائے گا نا کہ بھائی انہوں نے تحفظ دیا ہوا ہے، بہترین حال ہے ان کے لیے بھی ہمارے لیے بھی۔ تو اگر ایسا ہوتا ہے تو اب ایک اگلی بات سنیں، کشمیر اس سے پہلے کیا تھا؟ انڈیا اور ہمارے درمیان متنازع علاقہ تھا۔ انڈیا جا کے اقوام متحدہ کو کہتا ہے یہ پاکستان دیکھیں نا، اس کی نیت خراب ہے، یہ پورے کشمیر پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے میں نے ہولڈ کر کے رکھا ہوا ہے۔ ہم کہتے تھے انڈیا کی نیت خراب ہے اس لیے ہم نے ہولڈ کر کے رکھا ہوا ہے، یعنی ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ اس کی نیت خراب ہے، وہ ادھر بیٹھا ہوا ہے ہماری نیت خراب ہے، اس لیے وہ بیٹھا ہوا ہے۔ اب کیا سٹیٹس ہے؟ انہوں نے تو باقاعدہ قانونی طور پہ مطلب وہ لکھ کے اپنا بنا لیا ہے، ہم نے بھی دل کر رہا ہے ہمارا بھی بنانے کا، ابھی بنا نہیں ہے، وہ فضل الرحمان صاحب کباب میں ہڈی بن گئے، لیکن یہ کہ گلگت بلتستان کا تو کم از کم طے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ ہم نے صوبہ بنانا ہے۔ تو ایک یہ پلاٹ ہے نا، اس پر میرا قبضہ نہیں ہے، میں نے بدماش بٹھایا ہوا ہے، آپ آتے ہیں آپ کو مار کے بھگا دیتے ہیں، آپ عدالت جاتے ہیں مجھے بلاتی ہے، میں نے کہا نہیں مائی باپ میں تو کبھی گیا ہی نہیں وہاں، ٹھیک ہے جی، اب میرا کیا کرے گی عدالت، میرا تو قبضہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ بندہ تیرا بیٹھا ہے، نہیں سر وہ اصلی پڑوس والا قبضہ کر رہے سی، میں ادھر لیے بندہ بٹھایا تھا، تو جسٹیفیکیشن ہے۔ اب میں نے باقاعدہ ادھر کوٹھی بنانی شروع کر دی ہے، اب آپ جائیں گے تو پھر تو سٹے پکا ہے نا، پھر تو میرے مقدمہ بن گیا۔ اب جب اقوام متحدہ میں یہ کیس کھلے گا تو وہ انڈیا پر بھی اسی طرح مقدمہ قائم ہوگا جیسے چلو دونوں دفعہ ہو یہاں سے نکلو، تمہارا کدھر سے آ گیا کشمیر؟ اقوام متحدہ کے تحت چلا جائے، اقوام متحدہ کے تحت چلا جانے کا مطلب کیا ہے؟ امریکہ کے پاس چلا، اس کو اس طرح دونوں کے چنگل سے نکالو، ادھر پنجاب اگر یہ تو کہنا پھر رنجیت سنگھ دا پاکستان بن جائے گا، پھر بھائی یا پنجاب بن جائے گا یا کشمیر بن جائے گا، جو بھی ہوگا۔ یہ یعنی اس طرف اگر آپ دیکھیں گے تو کہانی پھر یہ بھی بنے گی، تو خطرات تو بہت ہیں۔ اور یہ جو تحریک اس وقت چل رہی ہے، اس کے بعض لیڈروں کو اگر اس طرح کا سارا کیس سمجھا دیا گیا ہو تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، بھائی بندہ تنگ آیا ہوا ہو، لوگ اپنے باپ کے خلاف کیس کر دیتے ہیں، باپ کے مخالف بن جاتے ہیں، جب باپ اگر کوئی ایسا ہی الٹے کام شروع کر دے تو چلے جاتے ہیں۔ مجیب بھی تو بن گیا تھا نا آخر، وہ نہیں چاہتا تھا پاکستان توڑنا، لیکن توڑنے پہ آ گیا۔
تو جب اپنے ملک میں سہولتیں ختم ہو جائیں، حقوق ختم ہو جائیں، تو کوئی بھی کسی کا اعلیٰ کار بن سکتا ہے. تو ایجنڈا تو ان کا ہے، لیکن اس تحریک کے جو ہمارے کرتوتوں کے نتیجے میں اٹھ رہی ہے، یہ کسی کی محنت سے نہیں اٹھ رہی ہے. یہ لوگوں کے اندر محرومی کا احساس ہے جو ان کو سڑکوں پہ لے کے آ گیا ہے. اب جو لوگ اس پر سوار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، ان میں سے کسی کی نیت اگر خراب ہو اور وہ کسی کا اعلی کار ہو کہ جو یہ سارا چاہ رہا ہے، تو یہ کوئی اچھمبے کی بات تو نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا کسی کو بڑا کیا ہے جی کسی نے یقین دلایا ہے، تو عام طور پہ تو ہم یہی سمجھتے ہیں اللہ کرے ایسا ہی ہو کہ اندر سے یقین دلائے، پھر تو خیر ہے. لیکن وہ یقین باہر سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ انٹرنیشنل ایجنڈا تو کچھ اور ہے. وہ تو یو ٹرن والا ہے، اور اس یو ٹرن میں پھر پاکستان کا خاتمہ بھی شامل ہے، اس یو ٹرن میں پھر فوج کی خاتمہ بھی شامل ہے، اس یو ٹرن کے اندر پھر ایٹمی پروگرام کا خاتمہ بھی شامل ہے. وہ کوئی یہاں رکنے والی بات تو نہیں ہے. تو جو جلا ہوا ہو، جو سڑا ہوا ہو، جس کو آپ نے تنگ کیا ہو، تو وہ پھر یہ سارا کر گزرے تو کیا پتہ. لیکن ابھی تک کسی کی زبان سے ایسی کوئی بات نکلی نہیں ہے. لوگوں نے جو بات کہی ہے وہ یہ غنیمت ہے کہ ایک دو کا نام لے کے باقیوں کو معاف کر دیں، تو یہ شکر کرنے کی بات ہے. تو بہت سستا سودا ہے. تو جن لوگوں نے اپنی جان کے بارے میں طے کیا ہو کہ ملک پر قربان کر دیں گے، ان کو اگر ایک عہدے شہدے سے استعفیٰ دے کے ملک بچانے کی فکر کی صورت بنا لیں تو کیا حرج ہے. قربانی مانگتے ہیں نا، وہ محبت امتحان لیتی ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، تو وہ تو امتحان ہے نا. تو پھر اب قربانی چاہیے، تو جان کی تو نہیں ہے نا، صرف عہدے کی ہے، تو دے دینا چاہیے. یہ رخ تو بس اس سے مڑ سکتا ہے، نہیں تو جب یہ کلیش میں چلا گیا معاملہ تو پھر یہ کسی کے قابو میں نہیں رہے گا. بے نظیر والے وقت میں وہ پھر یہ بہتر ہو گیا تھا نا، وہ ضیاء الحق پھٹ گیا جہاز، اور اس کے بعد پھر الیکشن ہو گئے، تو وہ کلیش میں چیز نہیں گئی، الیکشن کے ذریعے سے وہ بھاپ نکل گئی. تو یہاں پہ یہ بھی صورت ہو سکتی ہے غیر متنازع قسم کا، جس پر سب کا اعتماد ہو جائے، اس طرح کا الیکشن ہو جائے، بھاپ نکل جائے گی، عوامی تحریک ٹھنڈی ہو جائے گی کچھ عرصے کے لیے. لیکن یہ کہ وہ اندر موجود رہے گا. اگر ان کے یہ حقوق نہ ملے تو پھر کوئی اور آواز دے دے گا، اس کی آواز پر اٹھ کھڑے ہوں گے. تو بہرحال یہ جو تحریک ہے، اس کے اندر مولانا فضل الرحمان کی موجودگی اگرچہ کہ غنیمت ہے، لیکن یہ کہ اس کا مین دھارا جو ہے اس میں وہ اس کے اندر جو ہے چنانچہ اس کا کوئی براہ راست سروکار نہ اللہ سے ہے نہ رسول سے، اور اس میں نہ ہدایت آسمانی سے کوئی اعتنا ہے، یعنی اس کی طرف کوئی میلان ہے، نہ آخرت کی جواب دہی کا کوئی ذکر. بلکہ اب تو وہ پتہ نہیں کیا کیا ٹرینڈ چلتے ہیں ٹویٹر کے اوپر، آپ کو پتہ ہے. لہٰذا عدل اجتماعی کے جملہ تصورات و معیارات بھی مغربی سے ماخوذ ہیں. جب ہم عدل اجتماعی کی بات کر رہے ہیں تو یہاں ان کا جو بھی تصور حریت، اخوت و مساوات ہے، وہ محمد رسول اللہ والا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ یہ کہ مغرب سے مستعار ہے. جس میں حریت ہے تو مادر پیردر آزادی والی ہے، جس میں اخوت و مساوات ہے تو وہ بھی ان والی ہو، پھر جس میں جوائنٹ فیملی کی بھی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. وہ جو ہے نا رحمی رشتوں کا لحاظ کرو تو یہ کہ وہ پھر کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ ساری چھٹی ہو جاتی ہے اس میں. تو وہ مغربی تصورات والے سارے ان کے ہاں پائے جاتے ہیں. اور ان کے ضمن میں افراط و تفرید کی انتہاؤں کے مابین بھٹکنے کی کیفیت بھی لا محالہ وہیں کا چربہ ہے. مزید برآں ان کے جلو میں بے پردگی بھی ہے اور عریانی بھی. اب تو وہ مولانا کو بھی برداشت تو کرنی ہی پڑتی ہے، کیا کریں. وہاں جو سٹیج میں پھر ان کے سامنے جو کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ تو بہرحال اس کلچر کا حصہ ہے. اباحیت بھی ہے اور آوارگی بھی، لاف زنی بھی ہے اور بڑکیں بھی، بنگڑا بھی ہے اور ہے جمالو بھی. اور ان سے بھی بڑھ کر عبادات سے بے اعتنائی ہی نہیں، ان کا استہزاء و تمسخر ہے. شریعت سے بے پرواہی ہی نہیں، اس کے خلاف نشوز اور بغاوت ہے. اور شاعر اسلامی کا عدم احترام ہی نہیں، ان کی باضابطہ توہین و تذلیل ہے. بعض لوگوں میں تو یہ اب بھی نظر آ جاتی ہے. پیپلز پارٹی کے اس دور میں یہ اس کا خاصہ تھا، اب اس میں بھی کم ہو گئی ہے. اور مجموعی اس تحریک کے مزاج میں یہ والی چیز نہیں ہے کہ وہ بہرحال کچھ نہ کچھ اس سے بہت بہتر ہے. فکر اقبال کی روشنی میں اس صورتحال کا علاج بھی اس کی کلی نفی یعنی ٹوٹل نیگیشن اور باحثیت مجموعی رد کر دینے یعنی ٹوٹل ریجیکشن میں نہیں،
بلکہ اس کے صحیح جز کو قبول کرتے ہوئے غلط جز کی اصلاح میں مضمر ہے۔ بالکل ایسے، یعنی یہ کہ دیکھیں اس میں بھی پک اینڈ چوز کرنا پڑے گا۔ ایک وہ عربی کا محاورہ ہے عام طور پہ وہ کہتے ہیں جو اس چیز کو سمجھانے کے لیے کہ خذ ما صفا و دا ما قدر، لے لو جو صاف ہے اور جو خراب ہے قدر، جس مقدر جو میلا کچل ہے اس کو چھوڑ دو۔ مطلب آپ جاتے ہیں سیب لیتے ہیں، کوئی فروٹ لیتے ہیں، کوئی سبزی لیتے ہیں، تو وہاں بھی ایک چھانٹی تو کرتے ہیں نا، پسند کی چیز لے لیتے ہیں۔ یہ تو نہیں کہتے نا کہ ایک سیب داغی ہے یہ پورا ٹوکرا رد ہے، پھر جو داغی ہے اس کو چھوڑ دو، جو صاف ہے وہ لے لو۔ یہ تو آپ کو عام سا جو ہے نا چھابڑی والا بھی یہ فارمولہ بتا دے گا۔ یہی چیز ہر تحریک، ہر فلسفے، ہر نظریے کے ساتھ ہوگی کہ اس میں جو خراب چیزیں ہیں وہ چھوڑ دو، جو اچھی چیزیں ہیں لے لو۔ ٹوٹل ریجیکشن کرو گے لوگ تمہیں ریجیکٹ کر دیں گے۔ یہی ہم چاہتے ہیں۔ دیکھیں جمہوریت ہے، یہ اس دائرے کا حصہ ہے۔ آپ اس کی ٹوٹل ریجیکشن کریں گے، یو ول بی ریجیکٹڈ۔ اس میں خذ ما صفا، جو اس میں صاف ہے وہ لے لو، کہ لوگوں کو ان کا حق ملنا چاہیے، ان کی جو نمائندے ہیں ان کو ریپریزنٹیشن ملنی چاہیے، یہ تو ٹھیک ہے۔ دا ما قدر، اس میں جو حاکمیت کا تصور ہے اس کو چھوڑ دو، اس میں جو لبرلزم کا تصور ہے اس کو چھوڑ دو، اس کو اللہ کے احکام کے تابع کر کے یہ والا حق لوگوں کو دے دو۔ تو جو اس کا اچھا پہلو ہے وہ لے لو، جو برا پہلو ہے چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ اس وقت زمانے کی چال ہے، اس کو آپ نہیں بدل سکتے۔ اسے چھوڑیں گے تو آپ ایک غیر متعلق اس دھارے سے نکل گئے تو پھر کوئی نالی بن گئے آپ۔ پھر آپ اپنے جزیرے میں تو اس جو بھی آپ کی وہ چھوٹی سی آب کوثر ہے یا جو بھی ہے آپ کی، اس میں تو آپ سنبھالیں جو بھی ہے، لیکن جو مین سٹریم ہے اس سے آپ باہر ہو گئے۔ مین سٹریم میں رہنا ہے تو مین سٹریم کے ڈائنمکس کو سمجھنا ہوگا۔ البتہ اس میں سے بری چیزوں کو جو جیسے کہا نا رخ موڑا جا سکتا ہے، یعنی ان کی بری چیزیں ختم کر دو، اس کی جو اچھی چیزیں ہیں ان کو لے لو۔ خذ ما صفا و دا ما قدر۔ تو یہ اقبال نے بھی یہی مشورہ دیا کہ انہوں نے مغرب کے بارے میں یہ کہا کہ ان کی اچھی چیزیں لے لو، بری چیزیں چھوڑ دو۔ بالکل ایسے جیسے حضرت علامہ نے موجودہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو ایک ایسے نیام سے تشبیہ دی ہے جس سے ایمان باللہ کی تلوار نکال لی گئی ہو۔ نیام وہ ہوتا ہے نا، وہ تھیلا جس میں تلوار ڈالی ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نیام ہے اس کے اندر ایک تلوار ہے، تو تلوار تو حق شے ہے نا، وہ تو اسلامی ہے، لیکن اس کے اوپر جو نیام چڑھی ہوئی ہے یہ وہ انر کور اور وہ ہے۔ کہتے ہیں عشق کی تیغ جگر دار اڑا لی کس نے، علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام ایسا کی۔ وہ اللہ کی محبت والا جو سائنس ٹیکنالوجی، اس کے اندر اللہ کی محبت والی وہ چیز نکل گئی، لیکن یہ کہ یہ آیات اللہ کا تو مشاہدہ انہوں نے بہت کر لیا۔ تو عشق کی تیغ جگردار اڑا لی کس نے، علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام ایسا کی۔ تو یہ بھی دو علیحدہ علیحدہ، یعنی چھانٹنا یہاں بھی کیا ہے، جو غلط ہے اسے چھوڑ دو، نیام کو چھوڑ دو کہ وہ غلط ہو گئی، یا اس نیام میں وہ عشق کی تلوار ڈال دو، تو اب یہ پورا جو پیکج ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ گویا نیام تو اپنی جگہ درست اور کارآمد ہے، ضرورت صرف اس کی ہے کہ اس میں تلوار داخل کی جائے۔ اسی طرح علم جدید میں فی نفس ہی کوئی شے غلط نہیں ہے، اسی طرح علم جدید میں فی نفس ہی کوئی شے غلط نہیں ہے، اور کائنات کے بارے میں معلومات کا جو عظیم خزانہ اس نے جمع کیا ہے وہ اپنی جگہ متاع بے بہا ہے۔ ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ اس میں خالق کائنات کی معرفت و محبت کی چاشنی گھول دی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علامہ نے اپنے اس مشہور اور متنازع فارمولے میں کہ مارکسزم پلس گاڈ از ایکول ٹو اسلام، مغرب کے اچھا یہ بھی آج مطلب بندے کو دماغ تو چکرا ہی جاتے ہیں نا۔ آپ نے اگر وہی خلافت پڑھی ہو ساری جو ہمارے دور ملوک میں پروان چڑھی ہے، تو بہرحال یہ چیز تو ہضم نہیں ہوتی نا پھر اس میں۔ تو مارکسزم پلس گاڈ از اکول ٹو اسلام، مغرب اس لیے کہتے ہیں متنازع، اس کو مذہبی طبقہ اس کو ماننے کے لیے کبھی نہیں تیار ہوگا۔ مغرب کے مادی فکر کی منطقی انتہا یعنی جدلی مادیت، یہ جدلی مادیت کیا ہے؟ یہ جدل جدال سے، اور مادہ تو آپ سمجھتے ہیں نا، تو یہ جو آپس میں جو لڑائی بڑائی ہوتی ہے نا، یعنی وہ تھیسس اینٹی تھیسس کی، جیسے ابھی ہم نے کہا نا کہ وہ پہلے وہاں پہ جمہوریت آئی، اس میں پھر وہ سرمایہ داری نے قبضہ کر لیا،
تو پھر اس کا ایک اینٹی تھیسس آیا کمیونزم کی صورت میں، دونوں کا سنتھیسس ہوا جا کے سوشل ڈیموکریسی کی صورت میں، جو مغرب میں جو اسکینڈینیویا میں جو پروان چڑھا ہے۔ تو یہ جدلی مادیت ہوتی ہے، جو ایک فلسفہ دوسرے فلسفے سے جو اس کا ٹکراؤ ہوتا ہے نظریے کا، اور اس کے بھی نقطہ عروج یعنی مارکسزم تک کو بالکل یا رد نہیں کیا ہے، یعنی یہ تو انتہائی مارکسزم کی صورت تھی نا، جس نے مذہب کا وہ بالکل ہی جنازہ نکال دیا تھا، افیون قرار دے دیا تھا، اس کو بھی اقبال نے رد نہیں کیا، یعنی اس میں سے بھی جو کام کی شے ہے وہ لے لو، بلکہ صرف اس ضرورت کا احساس دلایا کہ اس میں ایمان باللہ کا تریاق شامل کر دیا جائے تو اس کی سمیت یعنی اس کے اندر جو زہر ناکی ہے اور زہر ناکی ختم ہو جائے گی اور یہ اسلام کے بہت قریب آ جائے گا۔ بنا بری فکر اقبال کی روشنی میں اس وقت کرنے کا اصل کام یہ ہے کہ پاکستان کی عوامی سیاست کے عظیم دہارے کے آگے بند باندھنے کی لا حاصل ہی نہیں، حد درجہ مضر اور خطرناک کوشش کی بجائے روکنے کی کوشش کریں گے تو پھر اندر سے بھی طوفان اٹھے گا، باہر والے اسے سپورٹ دیں گے اور اس سے ملک کے حصے بکھرے ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے مضر بھی ہے، خطرناک کوشش کی بجائے اس میں ایمان و یقین کی چاشنی اور حکمت و معرفت کی روشنی شامل کرنے کی کوشش کی جائے، اور اس کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کو قائل کیا جائے۔ وہ بیسٹ آپشن ہے کہ اس مذہب مخالف دائرے نے کبھی کسی مولوی کو اپنے اندر جو ہے نا نہیں سمویا ہے، اور اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کی وہاں جگہ بن گئی ہے تو یہ بہت بڑی اپرچونٹی بن گئی ہے۔ مذہبی طبقے کو اللہ عقل دے کہ وہ ان کو سمجھائیں کہ بھائی آپ اس میں اگر یہ شامل کر لیں تو 1947 کی غلطی کی تلافی ہو جائے گی، جو اس وقت اصل میں پاکستان کا یہ دھارا سیکولرزم کی طرف گیا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس وقت کے علماء نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا، تحریک پاکستان میں شامل ہی نہیں ہوئے، جو ہوئے تو وہ اکا دکا تھے، ان کا وہ اثر و رسوخ نہیں تھا، اور جو پاکستان بننے کے بعد عظیم اکثریت ملکی معاملات سے لا تعلق ہو کے بیٹھ گئی، وہ اپنے جمعہ جماعت اور مدرسہ اور درس و تدریس اس میں قال اللہ قال رسول میں لگ گئے، یہ فارغ چھوڑ دیا۔ ابھی پہلی دفعہ یہ چانس بنا ہے کہ جس میں مولانا فضل الرحمان اس میں شامل ہیں، تو یہ تو ایک بڑا موقع پیدا ہو گیا ہے کہ ہم جیسے ان کے نہیں ماضی کو کریدتے تو ذرا ان کے ماضی کو بھی ایک طرف رکھ دیں، اور ابھی جو انہوں نے سٹانس لیا ہے اس کو اپریشیٹ بھی کریں، اور پھر ان کو بتائیں کہ آپ ان لوگوں کے اندر یہ اسلام کی روح پھونکیں۔ اچھا، پچھلے انہوں نے اپنی جو تحریک اٹھائی تھی نا جو سال پہلے، اس میں اس کی جھلکیاں بھی نظر آئیں، انہوں نے اس طرح کی باتیں بھی کی، اور اس کا فائدہ پتہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ بھائی صاحب وہ چادر والے ہیں اچکزئی صاحب، ان کے بارے میں ہمارا تصور تو یہ نا ایک لبرل سیکولر پتہ نہیں اس سے بھی اگلی کوئی جان کی چیز معلوم ہوتا ہے وہ، تو انہوں نے جو آیتیں کھڑکائی ہیں پھر جلسوں میں، یعنی یہ جو حریت اخوت و مساوات کے لیے محمود خان اچکزئی صاحب نے قرآنی آیات کوٹ کر کر کے لوگوں کو بتایا کہ یہ ہمارے حقوق ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر بھی کہیں خمیر میں وہ چیز شامل تھی، وہ جو ہے نا وہ ایکسپلائٹ ہو گئی۔ تو جسے رخ موڑنا کہتے ہیں وہ یہ کہ آپ اس کی ذرا سے تھوڑی سی فائن ٹیوننگ کر کے اس کے اندر یہ شے پیدا کر دیں، یہی مقصد پاکستان تھا۔ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے بعد کوئی نارتھ ویسٹ انڈیا کمپنی کے لیے تو نہیں بنایا گیا تھا نا، یہ اس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا۔ روشنی شامل کرنے کے، اور اس طرح فی الجملہ اس کے رخ کو آسمانی ہدایت کی جانب موڑ دیا جائے، اور یہ کام ظاہر ہے کہ ہرگز آسان نہیں بلکہ نہایت مشکل اور مشقت طلب ہے۔ البتہ اس کے ضمن میں ایک بہت اہم اور مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں وہ لوگ جو اقبال کے مداح و شیدائی اور ان کے فکر و فلسفہ اور حکمت و بصیرت سے فیض حاصل کرنے والے اور خود کو ان کی جانب منسوب کرنے والے ہیں، اس لیے کہ اقبال کے متذکرہ بالا فارمولے کے مانند ایک بظاہر نہایت سادہ لیکن بباطن ہر درجہ محکم فارمولہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کی بقا اور استحکام صرف اور صرف اسلام سے وابستہ ہے، اور احیاء اسلام کا واحد ذریعہ ہے تجدید ایمان، اور ایمان کا واحد منبع اور سرچشمہ ہے قرآن حکیم
اور دور حاضر میں احیاء قرآن کا ایک نہایت اہم اور مؤثر ذریعہ ہے فکر و کلام اقبال. یہ آخری جو جملہ ہے یہ اگلی دفعہ کے لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں اور یہاں پہ ہم اختتام کر لیتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. سبحان اللہ